लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से रिलेटेड तमाम सवालात इनसे करते हैं। आप भी अपनी सेहत से रिलेटेड कोई सवाल हमसे करना चाहें, डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 11100105 पर। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और आप हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर। इंसान की सलाहियतों में सबसे अहम तरीन सलाहियतें यानी कुव्वतें कौन कौन सी हैं? कुव्वत बसारत यानी देखने की कुव्वत, देखने की सलाहियत, कुव्वत गोआई यानी बोलने की सलाहियत और कुव्वत समात यानी कि सुनने की सलाहियत। इंसान बोलने की सलाहियत से अपने ख्यालात का इजहार करता है और अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाता है। इसी तरह बसारत से महरूम लोग भी इस माशरे में पाए जाते हैं और सामीन वो लोग भी मौजूद हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। समात का गोई से बहुत बड़ा ताल्लुक है। कहा जाता है कि, और यकीनन हम ये देखते भी हैं कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। उसके बोलने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि जब वो सुन ही नहीं पाएगा तो वो उसका जवाब भी कैसे देगा। देखने के भी मसाइल हैं और हम अपने पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखने के भी मसले को कि हमारी बीनाई क्यों कम होती है, हम चश्मा क्यों पहनते हैं, नजर के डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो बातें हम आंखों से देखते हैं लिसनर्स, वही हम अपने कानों से सुनते भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, हम आंखों से ही देखते हैं। और आपने ये भी कहते सुना होगा कि मैंने अपने इन 2 कानों से सुना। इन तमाम सलाहियतों यानी बसारत, गोई और समात के अपने अपने मसाइल होते हैं। इन तमाम बातों के साथ ये भी कहा जाता है कि पहले तोलो और फिर बोलो। इंसान के पास अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफें आती हैं तो उसकी जबान की वजह से आती हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये तकलीफें या तो ज्यादा बोलने की वजह से आती हैं और यकीनन या तो ज्यादा खाने की वजह से आती हैं। इंसान का सबसे गलीज यानी सबसे वो तरीन हिस्सा जिसमें बहुत ज्यादा जरासीम पलते हैं वो इंसान का मुंह है, और इस मुंह की सफाई सबसे अहम तरीन हिस्सा है। इन तमाम सलाहियतों का आपस में क्या ताल्लुक है? यकीनन बहुत गहरा ताल्लुक है। ये कान, नाक और गला, इनका ताल्लुक क्या है आपस में, और हम कौन कौन से मसलों से दरपेश होते हैं। यकीनन आप सुनते तो हैं, लेकिन सम टाइम हमें समझ नहीं आता कि यार ये मसला
گلے میں درد ہے لیکن کان میں کیوں درد ہے. اسی لیے آج ان تمام مسئلوں کا حل جاننے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شوکت ملک کو انوائٹ کیا ہے. ہی از اے کنسلٹنٹ ایئر نوز اینڈ تھروٹ یعنی ENT اور فرام امام ہاسپٹل آلسو. آج ہم ان سے بات کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ENT کے مسئلے کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور شو صحت سب کے لیے, جو ہم ہر جمعے کو صبح 10 سے 12 پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس شو میں ہم مختلف بیماریوں کو اپنے سامعین کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے جو آج ہمارا ٹاپک ہے کان, ناک اور گلے کے جو تمام مسائل ہیں, اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ENT کا ڈاکٹر دیکھتا ہے. میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ میرے لسنرز کو یہ بتائیے کہ یہ ENT سے کیا مراد ہے. ENT ایبریویشن ہے ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا FM 105 کا کہ اس نے مجھے آج یہ شرف بخشا کہ میں اپنے سامعین کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں اپنی نالج, اور کچھ ان کے تجربے جو ان کی کال آئے گی یا ان کے واٹس ایپ آئیں گے, ان کے تجربے سے بھی شاید مجھے بھی کچھ فائدہ ہو سکے. تو ہم آپس میں نالج کو شیئر کریں گے. اور ایئر نوز تھروٹ جو ہے وہ ENT ایبریویشن ہے, بلکہ اب یہ اور بڑھ گیا ہے. اس کو ہم اب جو ENT سرجنس ہیں وہ صرف ENT نہیں کہلاتے, اب وہ ENT اینڈ ہیڈ اینڈ نیک سرجنس کہلاتے ہیں. اس لیے کہ اب وہ ان کی فیلڈ خاصی وائڈ ہو گئی ہیں, بہت ساری نئی چیزیں بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. صحیح, ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کچھ آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کان کے بارے میں ایک ایک کر کے تمام باتوں کے بارے میں بات کریں گے, پھر مکس بھی ہوں گی کچھ چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو سب سے کامن مسئلہ ہے جو کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو چکر آتے ہیں, لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں چکر آ رہے ہیں, ہمارا بیلنس خراب ہو رہا ہے, کان کا بیلنس خراب ہوتا ہے یا سم ٹائم باڈی کا بیلنس بھی خراب ہوتا ہے, لوگ چلتے چلتے چکرا جاتے ہیں. تو کیا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کوئی اسپیشلی کوئی کان کی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اصل میں کان کے جو انٹرنل ایئر ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو سننے سے تعلق رکھتا ہے, جہاں پہ ہم جو بھی سنتے ہیں وہ آوازیں وہاں پہ اینالائز ہوتی ہیں اور پھر برین میں جاتی ہیں. اور وہیں پہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بیلنس کا ہے. مطلب ایک کی بون کے اندر یہ دونوں حصے ہیں, سننے کا حصہ بھی وہی ہے اور بیلنس کا حصہ بھی وہی ہے. وہاں پہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اندر فلوئڈس ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں تو ہماری باڈی بیلنس میں رہتی ہے. اگر وہ فلوئڈس ایب نارمل حالت میں چلے جائیں, یا ان کی کوانٹٹی بڑھ جائے, یا ان کے اندر کوئی کرسٹل پیدا ہو جائیں, تو ہماری باڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہمیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, اب اس میں کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب کیسے نا پوزیشنل وٹائگو. جی وہی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ہم ٹھیک کر سکتے. پوزیشنل وٹائگو کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بیلنس سسٹم کے جو کینالز ہوتی ہیں, 3 کینالز ہوتی ہیں, سیمی سرکولر کینال کہتے ہیں ان کو, تو اس کے اندر کرسٹل بنتے ہیں اور گریوٹی کی وجہ سے وہ کرسٹل ایسا ایسا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور نارملی پوسٹیئر سیمی سرکولر کینال میں جمع ہوتے ہیں. اور جب ان کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم جب سر کو موو کرتے ہیں تو اس گریوٹی کی وجہ سے وہ سارے کرسٹل بھی موو کرتے ہیں, اس سے چکر آتا ہے. اس کو ہم ایک خاص پوزیشن میں جا کے مریض کو چکر آنا شروع. اگر وہ لیفٹ ٹرن کرے گا تو چکر آئے گا, رائٹ پہ نہیں آئے گا, یا نیچے جھکے گا تو چکر آئے گا, ویسے نہیں آئے گا. تو یہ پوزیشن وٹائگو ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم اس کو ایکسرسائز کراتے ہیں. ایکسرسائز کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو کرسٹلز جو ایک جگہ جمع ہو گئے ان کو وہاں سے ری لوکیٹ کر کے کسی اور جگہ وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیں تاکہ اس کا جو گریوٹی کا ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے جس کو ایپلیز مینیور کہتے ہیں, اور وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز ہے. اور اس کے بعد 1-2 دن احتیاط کرنی پڑتی ہے لیٹنے میں, چونکہ اس میں 45 ڈگری پہ اس کو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے رکھنا پڑتا ہے. اس سے بہت جلدی سیٹل ہو جاتا ہے. ساری ہیڈ ایکسرسائز ہوتی ہیں
ہاں ہیڈ کی جو ہے موومنٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ Movements ہوتی ہیں. خاص اینگلز کے اندر. تو وہ جو کرسٹلز ہیں ان کو ہم پوسٹیریئر کینال سے نکال کے ان کو جو ہے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب سوری میں اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ اتنا کامن مسئلہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ بہت لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو لوگ اگر کچھ سن رہے ہوں تو آئی نو وہ ایکسرسائز میں دکھا تو نہیں سکتی ہوں لیکن آپ تھوڑا سا اگر وربلی بتا سکیں کہ کیا سر کو آگے پیچھے کرنے سے لیفٹ رائٹ کرنے سے. نہیں اس میں اگر یوٹیوب پہ جائیں تو اس پہ آپ کو یہ ایکسرسائز مل جائے گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کو بٹھاتے ہیں 45 جس طرف چکر آ رہے ہیں اس طرف سر کو 45 ڈگری ٹرن کرتے ہیں اور اس کے بعد سڈنلی اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور اس کے سر کو بھی 30 ڈگری نیچے کرتے ہیں. اچھا جب اس طرح کرتے ہیں تو اس کو شدید چکر آتا ہے. اسی حالت میں اس کو رکھتے ہیں اپ ٹو 5 منٹس 4 to 5 منٹس اور اس کے بعد اس کے سر کو 180 ڈگری اپوزٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں. وہاں بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. مطلب اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. اس پوزیشن میں بھی اس کو رکھا جاتا ہے 4-5 منٹ اور پھر اس کو بٹھا کے 20 ڈگری سر کو جھکا کے پھر یہ چوتھی پوزیشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو ریلوکیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ کہ وہ میڈیسن دیتے ہیں سپلیمنٹری کے طور پہ تاکہ وہ جلدی اس کے چکر بہتر ہو سکیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب پردوں کے پیچھے ریشہ یہ بہت سننے میں آتا ہے. بچوں اور بڑوں دونوں میں یہ دیکھا گیا ہے. سم ٹائم بچوں میں اس میں ڈیلے اسپیچ بھی ہوتا ہے, تھوڑا پین بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں اس کی وجہ سے جیسے کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نارملی وہ بہت قریب ٹی وی کے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا ایک اب نارمل سی ان کی یہ ایکٹیویٹی لگتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی اس کو کہتے ہیں OME اوٹائٹس میڈیا ود ایفیوژن. اب اگر تھوڑا سا میں آپ کو اسٹرکچر بتا دوں کہ ہمارے کان جو ہیں اس کا باہر کا حصہ, پھر کان کا پردہ, پھر کان کا بیچ کا حصہ, پھر اندر کا حصہ. جو کان کا بیچ کا حصہ ہے وہ ایک ٹیوب کے ذریعے ناک کے پچھلے حصے سے ملا ہوا ہے. اس ٹیوب کو اسٹیچن ٹیوب کہتے ہیں. اس ٹیوب کا مقصد صرف پریشر ایکول کرنا ہے. ایکولائزنگ ٹیوب کہتے ہیں اس کو. جب ہم سویلو کرتے ہیں تو وہ ٹیوب کھلتی ہے, اس میں سے ہوا کان کے بیچ کے حصے میں جاتی ہے اور پھر ٹیوب بند ہو جاتی ہے. تو پریشر ایکولائزنگ ٹیوب ہے وہ. کان کے بیچ کے حصے میں جو ہوا کا پریشر ہے وہ کان کے باہر کے حصے کے پریشر کے برابر ہوتا ہے. اگر وہ ٹیوب بلاک ہو جائے کسی وجہ سے, کوئی انفلیمیشن ہو گیا, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اگر وہ ٹیوب اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پریشر ایکولائزیشن ختم ہو جاتی ہے. کان کے بیچ کے حصے میں جو ہوا ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے. وہاں پہ نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے اور اس نیگیٹو پریشر کی وجہ سے جو اندر سیلز ہیں اس کا پانی نکل کے باہر آ کے درمیانی حصے میں جمع ہو جاتا ہے. جب وہ جمع ہوتا ہے تو وہ پردے کی موومنٹس کم ہو جاتی ہے, جو کان کی ہڈیاں ہیں ان کی موومنٹس کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے بچے کا سننا کم ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ جتنا پانی جمع ہوگا اتنا بچہ جو ہے وہ کم سننا شروع کر دے گا اور جیسا بتائی کہ وہ ٹی وی کے بھی قریب جائے گا اور باقی چیزوں میں بھی اس کو آپ 2 دفعہ یا 3 دفعہ بلائیں گے تو وہ ریسپونڈ کرے گا. تو اس میں پہلے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیسن سے ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور میجورٹی کیسز میں وہ میڈیسن سے ہی سیٹل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو نیچے انڈر لائنگ اس کی پیتھولوجی ہے ناک میں یا گلے میں اس کو سیٹل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کبھی کبھار اگر وہ نہیں صحیح ہوتا تو اس صورت ہمیں پھر سرجیکل پروسیجر پہ جانا پڑتا ہے. کان کے پردے میں ایک چھوٹا سا نک دے کے سارا پانی باہر نکالنا پڑتا ہے اور اسی سوراخ کے اندر ہم ایک وینٹیلیشن کے لیے ایک گرومٹ لگا دیتے ہیں جو کہ وینٹیلیشن کی ٹیوب سمجھ لیجیے. جو نیچے کی ٹیوب کام کرتی ہے وہ ٹیوب کام کرے گی اور وہ 6 سے 8 مہینے رہتا ہے کان میں, پھر اپنے آپ نکل جاتا ہے.
صحیح. کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب بچے جو ہے نا وہ ویسی اماں کی بات سنتے بھی نہیں ہیں, اماں آوازیں لگاتی رہتی ہیں, وہ سنتے بھی نہیں ہیں. ہاں بالکل, ایسا بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, ہمارے پاس وہ حالات ہیں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کامن مسئلہ جو کہ دیکھا گیا ہے کہ ویکس کان میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ صاف کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کچھ روڈوں کے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کان صاف کرنے کی مشین لے کے بیٹھے تھے. ایسا کچھ میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں اب اس پہ اسٹڈی کری تھی تو میں نے کچھ ایسے کلپس بھی دیکھے جن کو لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا گیا کہ وہ بیٹھے اس طرح کے کام بھی کریں. یہ کیا مسئلے ہوتے ہیں اور ویکس کا مسئلہ کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ویکس بنانے کے گلینڈز صرف کان میں ہیں, اوکے, اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز بنائی ہے ایک خاص جگہ پہ تو اس کا ڈیفینیٹلی کوئی مقصد ہے. اگر آپ ویکس کی کمپوزیشن دیکھیں تو ویکس کے اندر اینٹی بیکٹیریل بھی کیمیکلز ہوتے ہیں, اینٹی وائرل بھی ہوتے ہیں, اینٹی فنگل بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ کی ایک ٹوٹل پروٹیکشن ہے کان کی. پھر آپ ویکس کی جو آپ دیکھیں گے وہ اسٹکی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اسٹکی سے یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کان میں کوئی ڈسٹ پارٹیکل چلا جاتا ہے, آپ کے کان میں کوئی چھوٹا سا انسیکٹ چلا جاتا ہے اڑتا ہوا, تو وہ آپ کے پردے تک نہیں پہنچ پاتا, وہ اس سے پہلے ہی ویکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کان میں جو اسکن رکھی ہے باہر کے حصے میں, وہ مائگریٹ کرتی ہے اندر سے باہر کی طرف کانسٹنٹلی. اچھا, تو وہ کانسٹنٹلی مائگریٹ کرتی ہے, جو اندر ویکس بنتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کانسٹنٹلی مائگریٹ کرتی ہے. تو ہماری ویکس روزانہ بنتی ہے اور روزانہ باہر تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے. یہ نارمل پروسیجر ہے. تو کان میں ویکس کان کی پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ ویسٹ نہیں ہے, یہ میل نہیں ہے. اوکے, تو اس کو کیا اس کو صاف نہیں کرانا چاہیے, چونکہ کرواتے بھی ہیں اس کو, غلط کرتے ہیں وہ. اچھا, صاف اس وقت ہوتی ہے جب یہ ٹوٹل آپ کا کان بلاک کر دے تو پھر اسے صاف کرنا ہوتا ہے. ادروائز ویکس روزانہ بنتی ہے, روزانہ نکلتی ہے, اپنا کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے باہر. یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے کان کی پروٹیکشن کے لیے ایک کیمیکل بنایا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ ویسے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کے کان کو محفوظ, پردے کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی بہترین ایک قدرت ہے. اس میں جس حصے کو دیکھ لیں اس حصے میں جو ہے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا اندر چیزیں بنا دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جہاں اب یہ کان کی ویکس اور اس کی ہی بات کریں تو لوگ یوزلی دیکھا گیا ہے جب آپ کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں تو ایک بچوں کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں ایئر بڈ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. جی. اور لوگ اپنی گروسری میں اسپیشلی اس کو لے کے آتے ہیں, اور وہ باقاعدہ نہانے کے بعد اور یوزلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ اندر ایئر بڈ انہوں نے مارنا شروع کر دی. ان کو نہیں پتا کہ وہ اندر کتنا خطرہ پیدا کر سکتی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ایئر بڈ اتنے عام ملتے ہیں, کیا یہ واقعی ایئر بڈ ہم ENT سرجن اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایئر بڈ نہیں یوز کرنا چاہیے. جیسا میں نے ابھی کہا کہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ویکس روزانہ بنتی ہے, روزانہ باہر نکل جاتی ہے, کان میں جمع نہیں ہوتی اور اپنا کام کرتی رہتی ہے, آپ کے کان کو لوبریکیٹ کرتی ہے, آپ کے کان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب جو کاٹن بڈ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز وہ آپ کان میں اسکریچ کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, جو اسکریچ کرتے ہیں تو آپ کی جو اسکن جو کہ ایک مائگریٹری اسکن ہے وہ بہت ہی تھن, باڈی کی سب سے تھن اسکن کان کے باہر کے حصے کی اسکن ہوتی ہے. تو بہت جلدی اسکریچ ہوتی ہے اور ڈیمیج ہوتی ہے, تو اس کی مائگریشن کا عمل رک جاتا ہے. پھر آپ کی ویکس جو ہے وہ باہر آنا بند ہو جائے گی اور اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جب اسکریچ کرتے ہیں تو آپ چینل بنا دیتے ہیں جراثیم کی انٹری کے لیے. تو میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کان کے انفیکشن سے لے کے آتے ہیں تو وہ عموماً سارے جو ہے ہیبیچل ہوتے ہیں کان کو صاف کرنے کے. آئی نو, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کچھ بھی ملتا ہے وہ کان میں جو ہے نا ان کو خارش ہو رہی ہے. یہ بھی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے کانوں میں خارش اس لیے کہ آپ نے کان سے ویکس صاف کر دی.
اب کان کی ایک لبریکیشن جو نیچر اللہ نے بنائی ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب کان ڈرائی ہو گیا, اب ڈرائی ہو گیا تو اریٹیشن ہوگی, اریٹیشن ہوگی تو آپ مزید کا کاٹن بڈ استعمال کریں گے, تو ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے. تو ایک ویشیس سرکل کو توڑنا ہوتا ہے, ہاتھوں کو روکنا ہوتا ہے, کان میں تھوڑی کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا لوبریکیشن کر لیں تاکہ نارمل ویکس بننا شروع ہو جائے. جب ہلکا سا آئل وغیرہ ہلکا سا آئل لگا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی نارمل ویکس فارمیشن اور نارمل لوبریکیشن نہ شروع ہو جائے. صحیح. لسنرز, آپ ہمارا سامعین شو سن رہے ہیں صحت سب کے لیے, اور یہ ہم ہر جمعے کو 10 سے 12 کرتے ہیں. جنہوں نے ابھی ہی ٹیون کیا ہے, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوکت ملک ہیں, ہی از اے کنسلٹنٹ ENT, اور آج ہم کان, ناک اور گلے کے مسائل کو ڈسکس کریں. آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو آپ اس سے ریلیٹڈ ہم سے, ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110000105 پر, میسج بھی کر سکتے ہیں 8282 پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کے کان میں ہمیشہ جو ہے وہ پیپ جو ہے بہتی رہتی ہے, اور اس کی کوئی شاید کوئی سرجری بھی ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کیوں پیپ بہتی ہے کانوں سے؟ اس میں پیپ بچوں میں بھی ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے. ہمارے ایک تو یہ مت ہے کہ جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو جی پیپ بہتی ہے. یہ بڑا کامن سا ہے, وہ ان کے لیے کان سے پیپ بہنا کوئی معمولی سی چیز ہے کہ یہ تو ہر بچے کا جب دانت نکلتا تو پیپ بہتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیپ ایک انفیکشن ہے, جراثیم ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ گلے میں یا ناک میں بچوں میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ انفیکشن اسی ٹیوب کے ذریعے, جو وینٹیلیشن ٹیوب ہے جو کہ کان کو اور ناک کو کنیکٹ کرتی ہے, اسی ٹیوب کے ذریعے یہ انفیکشن اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کے وہ انفلیمیشن کرتے ہیں, سوجن کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ پس بناتے ہیں. اب وہ پس کان کے بیچ کے حصے میں جمع ہو جاتی ہے. جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے چاروں طرف بون سے صرف باہر کی طرف پردہ لگا ہوا ہے, تو سارا دباؤ پردے کے اوپر آتا ہے, اور پردے کو پھر وہ ڈیمیج کرتی ہے, اور پھر وہ پیپ باہر آتی ہے, بہنا شروع ہوتی ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ پیپ جو ہے وہ باہر بہنا شروع ہوتی ہے. تو جو سمجھدار پیرنٹس ہیں, اگر ان کا بچہ کان میں درد کی کمپلین کرتا ہے, اگر ان کا بچہ کان کو بند ہونے کی کمپلین کرتا ہے, وہ اگر اسی وقت اس کو ریمیڈی دیتے ہیں, اسی وقت اس کو ٹریٹمنٹ کر لیں, تو ان کے کان کا پردہ ڈیمیج نہیں ہوتا, بچ جاتا ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے چھوٹے بچے ہیں, جیسے میرا بھی بیٹا ہے 6-7 سال کا, اور بھی بچوں کو میں دیکھتی ہوں, وہ جیسے اکثر بچے اسکول میں جاتے ہیں, گلا خراب ہو جاتا ہے, نزلہ ہے, تو کچھ اگر وہ کنٹینیوس 5-6 دن تک رہتا ہے تو پھر وہ کان کی تکلیف بھی بتانے لگتے ہیں کہ میرے کان میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کی یہی وجوہات ہوتی ہیں, ایک دم پین ہونے لگتا ہے کان. بالکل یہ وجہ ہو سکتی ہے, ایسے کہ اس سے کان میں یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا, ہو سکتا ہے وہ پروسیس شروع ہو گیا ہو. لیکن ریفرڈ ایئرک بھی ہوتا ہے. بعض اوقات گلے کا درد کان میں محسوس ہوتا ہے, چونکہ نروز ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ٹونسل سوج گئے یا اس کے دانت کے اندر کوئی درد ہے تو وہ درد بعض اوقات کان میں محسوس ہوتا ہے. تو وہ ہمیں کان کے اندر جھانک کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جو پرابلم ہے وہ گلے کی وجہ سے ہے یا دانت کی وجہ سے ہے, یا اسے کان میں کوئی انفلیمیشن ہو رہا ہے. اگر انفلیمیشن ہو رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ اسے کان کا پردہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے. کیونکہ ڈیمیج ہونے کے بعد پھر اس کے اگر ایک آدھ ایپیسوڈ ہے تو وہ انفیکشن سیٹل ہونے کے بعد پردہ نارملی اپنے آپ جڑ جاتا ہے. لیکن اگر پیپ لمبے دنوں تک مسلسل بہتی رہے تو کان کا پردہ ہر پیپ کے ساتھ جو ہے اس کا جو سوراخ ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, تکلیف دے, اور پھر اس میں سوائے آپریشن کے پھر اور کوئی حل نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کانوں کے پردے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کانوں کے پردے لوگوں کو, جیسے یوزلی میں نے سنا ہے کہ کانوں کا پردہ پھٹ گیا, کیا پردوں کی واقعی کوئی اہمیت ہوتی ہے ہماری سماج سے, اور اگر ان پردوں کو کیا ریپیئر بھی کیا جاتا ہے, کوئی ایک اس کی سرجری بھی ہوتی ہے جسے ہم ٹیمپینوپلاسٹی بھی کہتے ہیں, اس سے کیا واقعی مریض کو بینیفٹ ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیے جو کان میں بتایا, جو کان میں پیپ بہتی ہے تو اس میں بھی پردہ ڈیمیج ہوتا ہے,
اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سالوں سے بہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی حساب سے کسی کو پرفیشن چھوٹی ہوتی ہے, کسی کو بڑی ہوتی ہے, کسی کا ٹوٹل پردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم پہلے تو اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس وقت اس کی سماعت کہاں پر ہے اور آیا اس کی نرو ڈیمیج تو نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس کے ایکس رے کرا کے اس کا جو ڈیمیج ہے کان کے پیچھے کی طرف وہ سارا دیکھتے ہیں. پھر اس کی سرجری ہوتی ہے اور سرجری کر کے اس میں نیا پردہ لگا دیا جاتا ہے. اور اگر اس کی سننے کی تینوں ہڈیاں انٹیکٹ ہیں, ڈیمیج نہیں ہوئی ہیں, اور ہم اس کی آپریشن کر کے اس کی جو ڈیزیز ہے مکمل طور پہ صاف کر کے پردہ لگا دیں تو اس کی سماعت آلموسٹ 90 to 95% نارمل ہو جاتی ہے. اوکے, ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور میں چیز پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کے اندر کیا پیدائشی طور پر بھی جیسے بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ سن نہیں پاتے, جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو نہیں سنائی دیتا اور وہی بچے بول بھی نہیں پاتے, تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ بیماری جو پیدائشی بیماریاں جو ہوتی ہیں کان, گلے یا ناک کی, تو کیا یہ ڈیورنگ حمل یا اس کے بیچ میں ہی ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے ہماری سے کہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. باہر کے ملکوں میں تو ہم جو ان کی گورنمنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہیں اور ان کی سب چیزوں کو پورا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. دیکھیے دوران حمل کچھ پرابلم ہوتے ہیں اور کچھ حمل پورا ہونے کے بعد امیڈیٹلی کچھ پرابلم ہوتے ہیں بچوں کو, جیسے بچے کو جو ہے جونڈس ہو گیا ہے یا بچے کو جو ہے کوئی اور انفیکشن ہو گیا ہے, تو یہ بچہ کے جو اندر کے اسٹرکچرز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, وہ بچہ نہیں سنتا. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچہ نہیں سنتا وہ ریسپونڈ نہیں کرتا. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو آواز دیں گے تو وہ اس کی کم از کم آنکھوں سے وہ ریسپونڈ کرے گا. اور جو بچہ نہیں سنتا, ڈیف ہے, وہ ریسپونڈ نہیں کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب کتنی جلدی یہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے؟ ڈاکٹر کو اسی وقت پیدا ہونے کے کتنے ہمیں کیسے پتہ, مطلب فوراً پتہ چل جاتا ہے یا ڈاکٹرز بھی اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں نیونیٹال اسکریننگ کا سسٹم ہے. کیا آپ نے کیا نام بتایا؟ نیونیٹال اسکریننگ. اوکے, اسکریننگ. ایک آلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس آلے کو وہ امیڈیٹلی جتنی بھی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اس سے وہ چیک کر لیتے ہیں اس بچے کی ہیئرنگ نارمل ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اور جس کی نارمل نہیں ہوتی اس کو وہ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو جب اس کا وقت آئے تو اس کو وہ آپریٹ کر دیں ارلیسٹ پاسبل. اوکے. ہمارے چونکہ اسکریننگ کا سسٹم ابھی ہے نہیں. لیکن یہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ تو بڑا ایک کامن, ہمارے تو ہیلتھ کیئر سسٹم ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن ہمارے ENT کی اتنی ظاہر ہے لوگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, مطلب کہ اسکریننگ کے لیے کوئی مشینز چاہیے ہوتی ہیں. مشین چاہیے. تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ مشینز پاکستان میں. پاکستان میں نہیں, ایسا نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ ہے. کچھ جگہوں پہ ہے. انڈس میں ہم نے جب وہاں پہ امپلانٹس کیے تھے تو وہاں پہ یہ مشین موجود ہے. وہاں پہ روٹین میں ہوتا ہے, وہاں پہ انڈس کے انڈر میں جتنے بھی سینٹرز ہیں ان سب میں یہ اسکریننگ ہوتی ہے. ابھی ہم MMI کے ساتھ یہ امپلانٹس کرتے ہیں. MMI میں پرچیز ہو گئی ہے, وہاں پہ ابھی یہ ہر بچے کو جو پیدا ہوگا اس کی اسکریننگ ہوگی. لیکن جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں اسکریننگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اوکے. نہیں ہے وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ ریسپونڈ نہیں کرتا, بچہ بولتا نہیں ہے, تو پھر ان کے پیرنٹس پریشان ہو کے کسی کو 2 سال کی عمر میں, کسی کو 3 سال کی عمر میں لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ جو ہے بولتا نہیں. تو پھر ہم اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کراتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ساتھ ساتھ میسیجز بھی آتے ہیں, تو کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے اپنے شو میں. کراچی سے صابر صاحب کا میسج ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اور ان کا یہ سوال ہے کہ میرے کان میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اب اس کا میں کیا کروں, اور اس کی وجہ سے اب مجھے
کوشش ہو گیا, اب مجھے اس کی کم بھی سنائی دینے لگ گیا, تو پلیز مجھے کوئی دوا بتا دیں. دیکھیں مسائل کے پہلے تو خارش ہونے کی وجہ 2-3 ہوتی ہیں. یا تو ویکس آپ بہت زیادہ صاف کرتے ہیں, اسی وجہ سے خارش ہوئی جیسے میں نے ابھی کہا تھا, یا آپ کے کان میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے خارش ہوتی ہے. اور زیادہ تر عموماً جو فنگس انفیکشن ہے اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر فنگس جمع ہو جائے کان کے اندر تو پھر کان بند بھی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کان کے جو ایسے مسئلے ہیں کہ اس کو ہم کوئی دوا اس سے نہیں دے سکتے جب تک کہ کوئی بھی اینٹی سرجن اس کو کان کے اندر جھانک کے دیکھ نہ لے کہ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ بہت سارے مسئلے کان میں ہیں جن کے سمٹم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. مطلب کان میں خارش ہو رہی ہے, کان میں پین ہو رہا ہے, کان بند ہو گیا ہے, لیکن چونکہ ڈفرینٹ ڈیزیز ہیں ان سب کے ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل, فنگس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے, اور اگر ویکس ہوگی اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے. تو اس میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو کسی بھی اینٹی سرجن کو آپ کان کو چیک کرا لیں اور انشاءاللہ مسئلہ ہو جائے گا. صحیح. آپ ڈاکٹر شوکت ملک کو بھی دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں. امام ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کلیننگ کرتے ہیں, تو صابر اگر آپ وہاں بھی جانا چاہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھا سکتے ہیں. ظاہر ہے بغیر دیکھے کان کے اندر کا حال تو نہیں بتا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی بچوں کی ہی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ڈیورنگ حمل جو اسکریننگ آفٹر فورن امیجڈ برتھ جو بچوں کی اسکریننگ ہونی چاہیے ہیئرنگ ٹیسٹ کے لیے وہ نہیں ہوتی ہے, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس کر رہے ہیں اس وقت. ہاں, کچھ جگہوں پہ یہ سسٹم شروع ہو گیا اور انشاءاللہ ہوپ فلی ایسا یہ اور امپروو کر جائے گا. دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے, میں ایک چیز بتا دوں کہ کوکلیا امپلانٹ, جی میں اسی پہ بالکل آنا چاہی تھی کہ اگر آپ نے کہا کہ اچھا یہ بچے اب سن نہیں سکتے تو پھر یہ بول بھی نہیں سکتے. یہ سن نہیں سکتے تو یہ بول بھی نہیں سکتے. یہ بول بھی نہیں سکتے. اچھا, پھر آپ نے ابھی کہا کہ کوکلیئر امپلانٹ اس کا ایک حل, ایک نئی ایک ایجاد ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بلیسنگ ہمیں مل گئی ہے, تو آپ اس پہ. میں یہ کہوں گا کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی انوویشن ہے اسے کہ ایک اگر کوئی پیدائشی بلائنڈ ہے تو آپ اس کو آنکھوں کی روشنی نہیں دے سکتے, لیکن اب اتنی بڑی اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے, اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر اتنا بڑا رحم کیا ہے کہ اب ہم کانوں کی سماعت کو واپس لا سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. جی, کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا انٹرنل پارٹ ہے جو آپریشن کے ذریعے کان کے اندر کے حصے میں کوکلیا کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوکلیا وہ حصہ ہے جہاں پہ ہماری ساؤنڈ جا کے ایسیس ہوتی ہیں, ہماری ساؤنڈس کو وہاں سے برین تک نروس کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک طرح کے سمجھے گئے ساؤنڈس کا پروسیسر ہے وہ, جہاں جا کے پروسیس ہوتی ہیں ساؤنڈس. تو وہ حصہ چونکہ کام نہیں کر رہا ہے, تو اب کیا کیا جاتا ہے کہ ایک امپلانٹ جو ہے وہ اسی جگہ پہ جا کے ڈائریکٹلی ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ جو نروز ہیں وہ نروز کی اینڈنگ کو ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹ کرتا ہے. مطلب کوکلیا کا فنکشن کو بائی پاس کر کے جو نروز ہیں ان کو ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور وہ پھر میسج لے کے برین تک پہنچتی ہے, اور میسج برین میں سارا انٹیگریٹ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو امپلانٹ ہے وہ جو وائر کان کے اندر جاتی ہے وہ 1.3 یا 1.2 ملی میٹر ہوتی ہے, اور جہاں ہم لوگ ہول کرتے ہیں وہ 2 نروز کے بیچ میں ہول کرتے ہیں, اور وہ ہول جو ہے وہ ہمارا لیس دین 2 ملی میٹر ہوتا ہے انڈر ہائی میگنیفیکیشن آف مائکروسکوپ. بہت ہی ڈیلیکیٹ آپریشن ہے. سننے میں ہی لگ رہا ہے کہ کتنا ڈیلیکیٹ, بہت ہی ڈیلیکیٹ آپریشن ہے, لیکن بڑا پرومسنگ ہے. وہ جب ہم امپلانٹ لگا دیتے ہیں پھر اس کے 1 مہینے کے بعد یا 6 ہفتے کے بعد ہم اس کو سوئچ آن کرتے ہیں اور باہر کا حصہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں,
اور جب اس کو ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو پہلی دفعہ اس بچے کے کان میں آواز جاتی ہے، اس کا ریسپانس ڈفرنٹ ہوتا ہے. کوئی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچوں کی آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ اماں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نظر آنے ہاں، زندگی کی امید بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس بچے کو ہم اسپیچ ٹریننگ دیتے ہیں جو کہ 2 سال سے لے کے 4 سال تک کی ہوتی ہے. اس کو بولنا سکھاتے ہیں کیونکہ پہلی جو اس کی آواز کان میں گئی ہے تو وہ اس آواز ہے، اس کا برین اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سک رہا ہے کہ یہ کیا آواز ہے. تو اس کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، اسپیچ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر جو بھی اس کے کان میں آواز جا رہی ہے اس کو بتانا، اس کے برین کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ آواز کیا ہے. 2 سال سے لے کے 4 سال کی ٹریننگ کے بعد وہ بچہ نارمل اسکول میں جاتا ہے، نارمل ہیئرنگ کے ساتھ جاتا ہے، ایک معاشرے کا نارمل انسان کی طرح سے. مطلب یہ ایسی سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے ساتھ یہ مطلب جو نہیں سن پاتے اور جب یہ سب ان کو امپلانٹ ہو جاتا ہے تو کتنی زندگی کی روشنی ان کو مل جاتی ہوگی، ان کے ماں باپ کو، ان کی خود ان کو. بہت ہی ایک زبردست یہ ایجاد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ایک سرٹن ایج تک کرا لینی چاہیے؟ کوئی اس پہ بھی کچھ ایج لمٹ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا ایک عمر تک اس کو ہر حال میں کرانا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاں، اس کی جو اپر ایج لمٹ ہے وہ 4 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بچے کو 1.5 سال اور 2 سال پہ کرا لینا چاہیے. لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امپلانٹ سستا نہیں ہے. کیا کاسٹ ہے ڈاکٹر صاحب اس کی؟ اگر میں اس امپلانٹ کی، صرف امپلانٹ کی قیمت جو ہے وہ $15,000 سے $20,000 ہے. ایک امپلانٹ کی قیمت $15,000 سے $20,000 ہے. اور دنیا میں صرف 3 کمپنیاں ہیں جو امپلانٹ بناتی ہیں. باقی جگہوں کئی جگہ ٹرائی کیا گیا لیکن کامیاب نہیں ہوا. صرف دنیا میں 3 کمپنیاں ہیں جو یہ امپلانٹ بناتی ہیں، اور یہ ٹوٹل سمجھ لیجیے کہ انڈر مائکروسکوپ ہینڈ میڈس ہوتے ہیں. ایک امپلانٹ بنانے میں ان کو کم از کم 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں ایک امپلانٹ بنانے میں، اور اس میں سے جو اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشن نہیں ہوتے تو ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت کاسٹلی انسٹرومنٹ ہے. تو یہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہے ہیں. اوکے. اور کہاں پر ہو رہے ہیں یہ پاکستان میں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی ایک NGO ہے جس کو میں پاکستان میں ہیڈ کرتا ہوں، اور ہماری NGO جو ہے یہ UK اور USA بیس بھی ہے. میں چاہوں گی آپ اس کا نام ہمیں. اس کا نام ہے IMRA، IMRA. اچھا، IMRA. IMRA. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا. یہ ہم نے بہت سال پہلے بنائی تھی، اور اس کے انڈر میں ہم UK میں، USA میں ہم چیریٹی ڈنرز کرتے ہیں، چیریٹی افطار پارٹیاں کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے ڈونیشن لیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. اب تک ہم اس IMRA چیریٹی کے انڈر کوئی 100 کے قریب امپلانٹ ہم کر چکے ہیں پاکستان میں. بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ورک جو آپ کر رہے ہیں اس وقت. مطلب اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ نے کسی انسان کو سننے کی صلاحیت دے دی تو بولنا بھی وہ سیکھ جائے گا. 2 سال کی تھیریپی کے بعد وہ سیکھ جائے گا. اس سے بڑا آئی تھنک بہت بڑی بلیسنگ ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہم نے انڈس میں میجورٹی کیس کیے ہیں. اب ہم MMI میں، انڈس میں پورا سسٹم بن گیا ہوا، ابھی بھی امپلانٹس ہو رہے ہیں. MMI کے اندر ہم کیسز کر رہے ہیں. ہم لاہور میں جا کے کیسز کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جتنا ہم فنڈ ریز کر سکتے ہیں اتنے ہم امپلانٹ خرید لیتے ہیں اور امپلانٹ کر دیتے ہیں. یہ مشین ظاہر ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ لگا دیتے ہیں اس کو امپلانٹ، تو اس کی کوئی سروسنگ بھی ہوتی ہے؟ اس کو مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اس کی؟ جی، اس میں جو ہے وہ ویئر ٹیئر ہوتا ہے. اندر کی جو فکس ہے وہ تو اٹس فار لائف. ٹھیک ہے. باہر کی چیز کو جو باہر کی چیزیں ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ اس میں چیزیں توڑتے بھی ہیں، اس کے وائر بھی توڑ دیتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں تو ہم ان کو ایکسٹرا دے دیتے ہیں. لیکن جو اس کا پروسیسر ہے وہ اس میں ایک ہی ہوتا ہے.
تو اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر ہمیں کمپنی سے دوبارہ منگانا پڑتا ہے. صحیح. تو اس پہ نہانے میں کچھ اس پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ پانی ہم یہ ان کو یہی کہتے ہیں، ویسے تو خیر یہ واٹر پروف ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب نہاتے ہوئے اس کو اتار دیں، ٹھیک ہے، تاکہ سکون سے بچہ نہا لے، اس کے بعد پھر لگا دیں. صحیح. میں نے کافی ڈیٹیل پوچھ لی، مجھے اتنا اچھا سننے میں لگ رہا ہے، تو میں نے یہ لائف چینجر ہے. جی بالکل، یہ لائف چینجر ہے. صحیح. کہ ایک بچہ جو جس نے ساری عمر ڈیف رہنا تھا، جس ساری عمر بہرا رہنا تھا، وہ بچہ نارمل پڑھے گا بھی، سیکھے گا بھی، اور معاشرے کا ایک حصہ بھی بنے گا. ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ صابر صاحب جو ہے، صابر صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہے امام ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، آپ وہاں دکھا سکتے ہیں، انڈس میں نہیں. آپ انڈس میں تو نہیں، میں ہاشمانی اور جی ٹھیک ہے صابر، تو آپ وہاں جا کے آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی سماعت کم ہو جاتی ہے، اور بہت ساری ایک ایج میں جا کر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈیوائسز، جو کان میں ڈیوائس آتی ہے سننے کی، وہ بھی لگاتے ہیں، اور بہت سارے ایسی کمپنیز بھی جو ہیں جو ڈیوائسز بھی لوگوں کو لگا رہی ہوتی ہیں آفٹر سرٹن ٹیسٹ. تو وہ کتنی مدد کرتی ہیں؟ عمر کے ساتھ ساتھ کمی کیوں ہوتی ہے سماعت میں؟ دیکھیں، ہماری باڈی میں ڈیکے تو ہو رہا ہے نا، ہم بوڑھے تو ہوں گے. جب بوڑھے ہوں گے تو ہماری کھال بھی لٹک جائے گی، ہماری آنکھیں بھی کمزور ہو جائیں گی، ہمارے دانت بھی گرنا شروع ہو جائیں گے، تو کانوں کی سماعت بھی ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتے ہیں، اندر کی نروز ویک ہو جاتی ہیں. تو جب ویک ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے ہم انسان تو ایک سوشل اینیمل ہے، ہم نے لوگوں سے کمیونیکیٹ تو کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نظر ویک ہوتی ہے تو ہم چشمہ لگا لیتے ہیں. اس طرح سے جب کان ویک ہوتے ہیں تو اس میں ہیئرنگ ایڈ لگوا لیتے ہیں. اب وہ آج کل ہیئرنگ ایڈ بہت اچھی کوالٹی، پہلے تو اینالاگ ہوتے تھے، اب تو ڈیجیٹل کمپیوٹرائز ہیئرنگ ایڈس ہیں جن کی ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنی آپ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اسی کے حساب سے میچ کر کے کان کا آلہ دے دیا جاتا ہے. اس کے بہت سارے سینٹرز ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہاں سے آلے بھی مل جاتے ہیں. تو ایون جو سیویئر ڈیف ہوتا ہے وہ بھی آلے سے بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن ایک اسٹیج ایسی آتی ہے، اگر آپ کی ڈیفنس 90 ڈیسیبل سے اوپر چلی جائے تو ہیئرنگ ایڈ بھی کام نہیں کرتا. اس صورت میں پھر یہ کوکلیئر امپلانٹ کام کرتا ہے ایڈلٹس میں. اچھا، یہ ایڈلٹس میں بھی ہوتا ہے؟ ایڈلٹس میں اس صورت میں کوکلیئر امپلانٹ کام کرتا ہے. اور باہر کی کنٹریز میں جیسے یو کے میں تو سارا گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے. تو ہمارے جو دوست ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب ایڈلٹ کوکلیئر امپلانٹ کے پیشنٹ زیادہ آنے لگے ہیں، بچے کم آنے لگے ہیں. صحیح بات ہے، کیونکہ ظاہر لوگ اپنی کوالٹی آف لائف کو ہمیشہ آخر تک مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 90 سال کے بندے میں بھی کوکلیئر امپلانٹ لگایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے، زین علی ہیں وہاڑی سے. جی السلام علیکم میم، میں نے 1 سال پہلے غلطی سے اپنی سسٹر کے کان پر تھپڑ مارا تھا، جس کو 2 سے 3 منتھ بعد سے اس کے کان میں درد ہونا شروع ہو گیا اور پیپ بھی بہت آتی ہے. وہ ہر وقت اپنے درد کو اس تھپڑ کی وجہ سے یاد دلاتی رہتی ہے مجھے. اپنی پلیز آپ اس بارے میں ذرا کچھ کر دیں، اور پلیز ڈاکٹر صاحب سے اس سے پوچھیں کہ یہ کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میں آپ سے کیسے مل سکتا ہوں. ملنے کے لیے تو آپ ڈاکٹر صاحب پلیز پہلے اس مسئلے کو جی. مسئلہ یہ کہ کان میں جب کوئی تھپڑ لگتا ہے تو اگر تو آپ کی ہتھیلی کان میں لگتی ہے تو وہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ اتنی تیزی میں اندر جا کے پردے پہ لگتا ہے کہ پردہ پھٹ جاتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایسیس کر لیا جائے اور کان کو کاٹن لگا کے بند کر دیا جائے اور احتیاط کی جائے تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. لیکن ہم تھپڑ مارنے کے بعد یہ کہاں یاد رکھتے ہیں کہ اس کو لگا. لیکن اگر اس کے بعد آپ کو نہ پتہ چلے کہ کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، آپ احتیاط نہ کریں، کان میں پانی بھی جاتا رہے تو پھر وہ اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر پس آنا شروع ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پیپ بھی آتی رہتی ہے. تو اب وہ پیپ آ رہی ہے تو اب پہلے تو پیپ کا ٹریٹمنٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بہتری ہو. اگر نہیں بہتری ہوتی تو آپریشن کر کے نیا پردہ لگانا پڑتا ہے.
زین ویسے تو یہ بہت خراب مسئلہ ہے, آپ کو تھپڑ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور میری تمام ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے دوران جو ہے وہ تھپڑ مار دیتی ہیں. بہت ایسے کام ہوتے ہیں, تو پلیز یہ مت کریں, اس سے آپ کے کان کا بچے کا بہت نازک پردہ ہوتا ہے جو کہ پھٹ سکتا ہے. تو زین آپ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھانا چاہتے ہیں تو امام ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھا سکتے ہیں. یہ جن تالی ہیں فرام نیو کراچی. ڈیٹ آف برتھ بائی برتھ جو ہے وہ بعض بچے کتنے سال تک بول سکتے ہیں؟ ڈیٹ آف, اگر وہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے, ان کا سوال ہے کہ بچوں کو کتنے سال تک بولنا شروع کر دینا چاہیے, یہ سوال ہے ان کا. نارملی تو زیادہ بچے 1.5 سال پہ کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک آڈ ورڈ. 1.5 سال. اور لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لیٹ بولتے ہیں, تو اس سے پریشان نہ ہونا چاہیے. 2.5 سال تک کچھ بچے 2.5 سال پہ بولتے ہیں, کچھ 3 سال پہ بولتے ہیں, کچھ 4 سال پہ بولنا شروع کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ سنتا ہے, ریسپونڈ کرتا ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. جی بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, میری امی کہتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ جلدی بولتی ہیں اور لڑکے جو ہے نا تھوڑا دیر سے بولتے ہیں. تو وہ اس بات سے بھی ان کا ایکسپیرئنس ہے یہ زندگی کا, اور ہو سکتا ہے شاید ایسا ہوتا ہو. بس یہ احساس کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ سنتا ہے, ریسپونڈ صحیح بس ریسپونڈ کرتا. بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, پولوشن دیکھا جائے تو آج کل ہماری ہر چیز میں پولوشن ہے, ہمارے کھانے میں, ہماری ہوا میں, یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اخلاق میں بھی پولوشن ہے. بالکل بالکل. اور نوائز پولوشن, شور, یہ کتنا ہمارے کانوں کو افیکٹ کرتی ہے, قوت سماعت میں اس کی کیا واقعی کوئی کمی پیش آتی ہے اس وائس پولوشن کے ذریعے؟ بالکل. یہ نوائز پولوشن جو ہے, نوائز پولوشن جتنا ہم اپنے کانوں کے ساتھ مس کنڈکٹ کرتے ہیں وہ آپ اب سوچ ہی نہیں سکتے. پہلے زمانے میں لوگ جب رہا کرتے تھے, نہ گاڑیوں کا شور ہوتا تھا, نہ کسی اور چیز کا شور ہوتا, نہ مشینوں کا شور ہوتا تھا, تو ان کے جو سماعت ہے وہ ایون 80 سال پہ بھی جو ہے وہ بالکل نارمل کی طرح سے ہوتی تھی. مطلب ان کے کان ڈیمیج نہیں ہوتے تھے, لمبے عرصے تک ان کی سماعت ان کا ساتھ دیتی تھی. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 40-50 سال کے بعد جو ہے کانوں کی سماعت کم ہونا شروع ہو رہی ہے. ایک جو سب سے خراب چیز ہے کہ ہم کانوں کے اندر جو ہیڈ فون لگا کے اور بہت ہائی ساؤنڈ میں میوزک سنتے ہیں, یہ سمجھیے کہ آپ ڈائریکٹلی کان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ بچے 40-45 میں جا کے یہ ان کو ہو سکتا ہے کان جواب دے جائیں. تو میں تو سب پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سختی سے منع کریں. کان بہت سینسٹیو آرگن ہے, آپ جتنی ساؤنڈ دیں گے اندر اتنی وائبریشن ہوگی, اور جتنی وائبریشن ہوگی اتنی اس میں ڈیمیج ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس چیز سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اب تو اسکول آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں, اور جو اسپیشل انسٹرکشن اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہیڈ فونز بچوں کے بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. مطلب ہم کیسے پرفیکٹ تو ہونے چاہیے, لیکن نارمل ساؤنڈ ہونا. ہاں نارمل ساؤنڈ ہو. بالکل. اگر آپ اس کے اوپر جو ہے بہت ہی ہائی ڈیسیبل کے اندر جا کے آپ بہت ہی تیز آواز کے اندر سنیں گے تو پھر تو ڈیمیج کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا ناک کی طرف آتے ہیں, پھر انشاءاللہ خبروں کے بعد ہم گلے پہ ڈسکشن کریں گے. ناک کا ایک جو بہت کامن مسئلہ ہے الرجک رینائٹس, جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا یوزلی وہ بھی ایک مسئلہ, اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے. جی, الرجی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بالکل سادہ سے الفاظ میں, تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے, کہ جب کوئی چیز ہمارے جسم میں آتی ہے تو جسم کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے, یا تو وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے یا اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اگر اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ امیون ہو جاتا ہے اس چیز سے. اگر اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر اس کے اگینسٹ اینٹی باڈی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نیکسٹ ٹائم جب وہ چیز دوبارہ باڈیز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آئے گی تو چونکہ اینٹی باڈی بن چکی ہیں تو وہ اینٹی باڈی اس کو اپنا ریئیکشن شو کریں گے.
ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری اینٹی باڈی بن گئی ہیں وہ ایک سیل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جس کو ماسٹ سیل کہتے ہیں. اب جو اینٹیجن جس سے آپ کو الرجی ہے جب وہ آپ کے باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ اینٹیجن ماسٹ سیل جو ہے اس کو پھاڑ دیتی ہیں. اس میں سے کیمیکل میڈیٹرز نکلتے ہیں, کیمیکلز نکلتے ہیں بہت سارے, جس میں پروسٹاگلینڈن بھی ہوتے ہیں, لیوکوٹرین بھی ہوتے ہیں, پروٹیزز بھی ہوتے ہیں بہت سارے. تو یہ کیمیکل جو ہے یہ پھر باہر جا کے انفلیمیشن بھی کرتے ہیں, اڈیما بھی کرتے ہیں, اور نرو اینڈنگ کو یہ سینسٹائز بھی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو جو ہے وہ نزلہ ہو گیا. حالانکہ یہ پورا ایک پروسیس ہے جس سے گزر کے یہ سمٹم پروڈیوس ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 کی اگر بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے منہ کو اور ناک کو ہم نے ڈھک کے رکھنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وائرس ناک کے ذریعے بھی جا سکتا ہے. کووڈ میں تو دیکھیے جو انٹری ہے وہ تو ناک اور گلے سے ہی ہے, اور آنکھ سے بھی ہے لیکن آنکھ سے تھوڑا سا کم ہے. جو مین اس کی سورس ہے وہ تو ناک اور گلا ہی ہے. تو اس میں تو ہمیں ہر صورت میں ناک اور گلے کو ڈھانپنا ہے. دیکھیے دو ہی چیزیں, یا تو آپ ایک تو آپ ناک اور گلے کو ڈھانپ کے رکھیں, آپ نے ماسک لگانا ہے, ڈسٹینسنگ کرنی ہے. اگر آپ کو کووڈ سے بچنا ہے, چونکہ اب یہ جو صورتحال آج کل چل رہی ہے بہت ہی سیویئر ہے. ابھی میں کل ہی سن رہا تھا کہ کل 4600 نئے کیس آئے ہیں اور شاید 82 ڈیتھ ہوئی, 82. اب وہ ڈیتھ جو رمضان میں ہماری 25-30 تک تھی ڈیلی, اب وہ 3 گنا ہو گئی ہیں. اور پہلے جو روزانہ 700-800 کیس ہوتے تھے اب وہ 4000 پہ پہنچ گئے. تو اس سے آپ سیویریٹی کا اندازہ لگا لیں. اور پھر اس کی پریزنٹیشن بڑی عجیب سی ہو رہی ہیں. بعض اوقات تو 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے سے سمٹمز نہیں ہوتے شاید اس وجہ سے بھی. تو اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر آدمی کو احتیاط کرنی ہے. احتیاط نہیں کریں گے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی ڈیتھ ہوں گی. لوگ تو فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیتھ جو ہے وہ لاکھوں میں بھی جا سکتی ہیں اگر احتیاط نہ کی گئی تو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بہت فکر لمحہ بن چکا ہے ہم سب کے لیے, اور ہم لوگ ابھی بھی ایک ڈینائل فیز سے باہر ہی نہیں آئے. اور اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تب بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے اتنے مطلب یہ لوگوں کے اندر ایسے رویے بھی دیکھے ہیں کہ آپ کے اپنے قریبی لوگ مر بھی رہے ہیں اس وقت. اب تو کیسز پہلے دور دور نظر آتے نہیں, اب تو ہر جاننے والے کا ہو. بالکل, پھر بھی لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہتے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی کووڈ-19 کے جیسے PCR ایک ٹیسٹ تھا, تو میں نے سنا کوئی اینٹی باڈیز کا بھی کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ڈفرنس ہے, کیا چیز ہے؟ دیکھیے جو کووڈ, ایک تو کووڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ناک سے اور گلے سے سواب لیتے ہیں. اور دوسرا جو ہے اینٹی باڈیز ہیں وہ ایک طرح کا اسکریننگ ٹیسٹ ہے, وہ آپ کے جسم میں. میں آپ کی بات اس وقت روک رہی ہوں, ابھی خبروں کا وقت ہے, تو سامعین ہم خبروں کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. پاکستان میں ہر نیا دن پہلے سے زیادہ خطرناک. 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 5000 کے قریب نئے کیسز رپورٹ. مجموعی تعداد 89,249 ہو گئی. 31,000 سے زائد مریض صحت یاب. پاکستان میں کورونا سے اموات 1800 سے بڑھ گئی. 24 گھنٹوں میں مزید 68 افراد کا انتقال. جون کے پہلے 4 دنوں میں 295 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں کورونا کی خطرناک صورتحال. نئے کیسز کے لحاظ سے پاکستان 5ویں نمبر پر پہنچ گیا. ایکٹیو کیسز میں بھی پاکستان دنیا کے صرف 5 ممالک سے پیچھے. وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کی صورتحال پر آئندہ 24 گھنٹے میں اہم خطاب متوقع. حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر مشاورت. وزیر اعظم نے آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق گائیڈ لائنز دی.
सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। सेनेट इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक बिल बाबर अवान पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। सऊदी अरब में आज 2.5 माह बाद तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जाएगी। खुतबा कोरोना वायरस के हवाले से होगा। उलमाए कराम को लोगों को वबा से बचाव के लिए दर्स देने की हिदायत। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। पंजाब में फेस मास्क न पहनने और अवामी मकामात पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज। मार्केट्स में समाजी फासले की पासदारी न करने पर 2000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। बसों, वैगनों और रिक्शों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 से 5000 रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब हतमी मंजूरी देंगे। SOPs पर अमल ना किया गया तो हुकूमत के पास अमल कराने के तरीके हैं। हम दोबारा लॉकडाउन करके सब कुछ बंद भी कर सकते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की हम न्यूज के प्रोग्राम बड़ी बात आदिल शाहजेब के साथ में गुफ्तगू कहती हैं अभी भी सूरत हाल कंट्रोल में है। एहतियात से कोरोना पर 40% तक काबू पाया जा सकता है। लाहौर में SOPs के साथ पार्क्स खुल गए। शहरियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी करार। समाजी दूरी का भी ख्याल रखना होगा। झूलों के मकामात को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहती मकामात खोलने की मंजूरी दे दी। सयाहों के लिए मास्क पहनना और समाजी फासले का ख्याल रखना लाजमी करार। अजमल वजीर कहते हैं पहले मरहले में फैमिलीज को सयाहती मकामात पर जाने की इजाजत दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 66,98,000 से बढ़ गई। 3,93,000 से जायद अफराद जान से गए। 32,44,000 से जायद अफराद कोरोना से सेहत जाए। अमेरिका में कोरोना मजीद 1,031 जाने निकल गया। मजमूई हलाकतें 1,10,000 से बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,24,000 से बढ़ गई। अमरीकी स्टाफार्म शहरी की हलाकत केस में मिनियापोलिस के 3 पुलिस अफसरान की अदालत में पहली पेशी। 10 लाख अमरीकी डॉलर के एवज अफसरान की जमानत मंजूर। मुलजमान पर जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुआवनत का इल्जाम है। मरकजी मुलजिम को पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड को कोरोना भी लाहक था। अमेरिका के 40 शहरों में एहतजाज का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों और जलाओ घेराव में 10 अफराद हलाक हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हेलीकॉप्टर्स शहर की हिफाजत कर रहे हैं। मसला मुजरिमों, लुटेरों और इंतशार पसंदों का है जो मुल्क तबाह करना चाहते हैं। मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वाशिंगटन में जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब। डेमोक्रेट सेनेटर्स का घुटने टेक कर मकतूल को खिराज अकीदत। नैन्सी पेलोसी कहती हैं नस्ली मुनाफरत के खात्मे और पुलिस इस्लाहात के लिए पीर को बिल पेश करेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल पर दुनिया भर में एहतजाज जारी। पेरिस, लंदन, बर्मिंघम समेत यूरोप के कई शहरों में मुजाहरे। यूनान में पुरतशद्दुद एहतजाज। जलाओ घेराव। स्टाफार्म शहरी की हलाकत पर ऑस्ट्रेलिया में शमे रोशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसपाई। व्हाइट हाउस पर तैनात फौज पीछे हट गई। वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू भी खत्म। पुलिस भी पीछे हट गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मेयर वाशिंगटन नेशनल गार्ड्स और फौज के आने से परेशान थी। वाशिंगटन डीसी की सड़कें मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में हैं। यूरोपीय ममालिक का मरहलावार सरहदें खोलने के लिए लाहेअमल तय करने का फैसला। 15 जून को शेंगन ममालिक की दीगर मुल्कों के साथ सरहदें खोलने या न खोलने का हतमी फैसला होगा। कई मेंबर ममालिक ने सरहदें खोलने की टाइमलाइन दे दी। You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. We will be right back after this short commercial break. गर्मी के मुज़र असरात से निपटने के लिए चंद हिदायत। गर्म तरीन औकात में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाने से गुरेज करें। मुशक्कत वाले काम से इज्तनाब करें। शदीद गर्मी में सर ढांप कर रखें। गर्मी के दौरान छतरी, तौलिया, पानी, नींबू पानी अपने साथ रखें। हामला और दूध पिलाने वाली माओ, बच्चों, बूढ़ों का खास ख्याल रखें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज हैंड्स की जानिब से PDMS सिंध, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेदरलैंड्स, स्टार्ट नेटवर्क और ACF के तावन से पेश किया गया।
तेज बुखार, कपकपाहट और उल्टी मलेरिया की अलामतें हैं। मलेरिया खास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले किसी करीबी हेल्थ सेंटर से मुफ्त खून का मुआयना करवाएं। मलेरिया जाहिर होने की सूरत में मुफ्त इलाज करवाएं। मलेरिया से बचने के लिए अपने दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदानों पे जालियां लगवाएं। सोते वक्त लोशन लगाकर सोएं। घर या घर के बाहर पानी खड़ा होने न दें। खड़े हुए पानी पे मट्टी या गाड़ियों का जला हुआ तेल डालें। डायरेक्टोरेट मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, सिंध, हैदराबाद। Happiness is the highest form of health. Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन, सेहत आप सबके लिए। आप इस शो को हर हफ्ते हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। हम अपने इस शो में डॉक्टर हजरात को मदऊ करते हैं और इनसे आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करते हैं। आप भी कोई सवाल करना चाहें हमसे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और आप हमें एक मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। मैसेज करने का तरीका आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और आप हमें 8282 पर सेंड कर दीजिए। आज हम बात करें हैं कान, नाक और गले की। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर शौकत मलिक मौजूद हैं। ही इज अ कंसल्टेंट ENT और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि कान, नाक और गले के क्या मसाइल होते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कान के बारे में, हम बात कर चुके हैं, हम नाक के बारे में बात करें। इससे पहले एक मैसेज को ऐड करते हैं। जैन अली वो बिहारी से हमारे साथ है। उनका कहना है कि प्लीज ये डिस्कस करें डॉक्टर साहब के साथ कि जो नाक के अंदर मौजूद बाल हमें काटने चाहिए कि नहीं, और ये भी क्या हमें नोज बोन का DNS का क्या नॉर्मल लाइफ के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि नहीं। आई थिंक ये साइनस जो हड्डी बढ़ जाती है उसकी बात नहीं, नाक की जो बीच की हड्डी है, एक्चुअली नाक दो हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल। एक बीच में बोन होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर नाक की हड्डी इतनी बढ़ जाए कि आपकी नाक को वो ब्लॉक करे, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए, आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़े, तो उस सूरत में नाक की हड्डी को ऑपरेशन करके नाक को खोल दिया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि लोग एलर्जिक राइनाइटिस और नाक की हड्डी, इन दोनों को डिमार्केट नहीं करते अलग अलग। मेरे पास भी मरीज आते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, वो आगे डॉक्टर साहब हम तंग पड़ गए, आप ऑपरेशन करते नाक का। अरे भाई, आपकी एलर्जी में इसको मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, इसका ऑपरेशन नहीं होता। जिसको एलर्जी हो जाती है उसको दवाइयां देते हैं, तो वो दवाइयों से कंफर्टेबल हो, उनको दवाइयां लंबे अरसे लेते रहना पड़ती हैं। तो अगर नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी है, देखिए सबकी नाक की हड्डी सेंटर में नहीं होती, ऑलमोस्ट 60% लोगों की नाक की हड्डी सेंटर से हटी हुई होती है। साहब, मैं इस पे एक पढ़ भी दी थी कि रिसर्च के मुताबिक 80% जो आबादी है उसकी हड्डी ऑलरेडी टेढ़ी है। जी साहब, सॉरी बात काट में, एक कॉल भी है, पहले ये भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ लाइन पर? फयाज खान बोल रहा हूँ। जी फयाज, प्लीज। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत मालूम है। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो है ना डॉक्टर साहब बंद हो जाते हैं कि हफ्ता डेढ़ मतलब बंद रहते हैं। प्लीज दोबारा से बोलिए, आवाज थोड़ी सी ऊंची रखिएगा। अच्छा, मेरे कान जो है ना बंद रहते हैं, मतलब चूं 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 की आवाजें आती हैं। उम्र क्या है आपकी? जी हाँ, मेरी उम्र तकरीबन है 62 है। कितनी उम्र है आपकी? 62। देखिए, इसमें जो है कानों में जो आपकी आवाजें आ रही हैं, ये अमूमन ये होता है जब कान के अंदर की नर्व्स वीक होना शुरू होती हैं,
تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو کانوں کے اندر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. کیونکہ وہ کانوں کا جو ایک جو انٹرنل بیلنس ہے برین کے اندر وہ وہاں سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو وہ سماعت کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ کانوں میں آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ٹریٹمنٹ پہلے دیتے ہیں اور اگر ٹریٹمنٹ سے نہ سیٹل ہو تو پھر اس میں ہیئرنگ ایڈ لگانا پڑتا ہے. عموماً جو ہے وہ کافی مور دین 50% پیشنٹس ہیں وہ میڈیسن سے بہتر ہو جاتے ہیں. سر یہ کبھی کبھار اس کے اندر سے میل کی شاید بھی نکلتی ہے جب صفائی کرواتا ہوں. میل بھی نکلتی ہے جب میں صفائی کرواتا ہوں؟ نہیں دیکھیے نا, صفائی تو نہیں کرانی چاہیے. میل تو کان کی اپنی پروڈکٹ ہے, کان میں بنتی ہے, کان کے لیے بنتی ہے, کان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. میل تو صاف ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو. اگر اتنی ویکس بن گئی ہے کہ اسے آپ کے کان کو بند کر دیا تو پھر صاف کرنا پڑے گا. ادروائز اپنے آپ بنے گی, اپنے آپ باہر نکل جائے گی, آپ کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ شو سنتے رہیے. وہی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے لوگ صفائیاں شروع کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ناک کی ہڈی جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے, جو کہ میں نے کہا کہ 80% لوگوں کی ٹیڑھی ہے, تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ واقعی اس کا آپریشن سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپریشن دیکھیے اگر پراپر انڈیکیشن کے ساتھ آپریشن ہوتا ہے تو 100% ریزلٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ڈیمارکیٹ کرنا پڑے گا کہ اس شخص کو ناک کی ہڈی کی وجہ سے بلاکیج ہے, اس کو الرجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر الرجی نہیں ہے, الرجی ہے تو الرجی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر الرجی نہیں ہے, صرف ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے اور اس کو اس کی وجہ سے بلاکیج ہو رہی ہے, تو پھر اس کو آپریٹ کر دیں, ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں نے سنا یہ واپس دوبارہ نہیں ہوتا. اگر پراپر انڈیکیشن کے ساتھ ہو دوبارہ اس کی ناک بند نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن یوزلی جو سننے میں آتا ہے وہ میں نے وہ اس لیے میں بتایا نا کہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ الرجک رائنائٹس کے ہیں اور ان کو آپریٹ کر دیا گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے یہ زین کا بھی سوال تھا, اس کا ہم جواب ابھی نہیں دیا ہم نے کہ جو ناک کے اندر کے بال ہوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنے چاہیے کہ نہیں, اس کا جواب دے دیجیے گا پلیز. بہت بڑھ جائیں تو کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن مکمل صاف نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ناک کے جو بال ہیں یہ بھی آپ کا ایک طرح کا ڈیفنس میکنزم ہے. آپ فلٹر ہے ایک طرح کا کہ کوئی آپ کی ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ جو ہے وہ آپ کی ناک کے اندر کے حصوں سے آپ کے لنگس میں نہ جا سکیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی میں اس بات پہ بات کرنا چاہوں گی ٹانسلز کے بارے میں. یوزلی بچوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ان کے ٹانسلز ہیں اور ان کو نکال دیا جاتا ہے. پھر ڈاکٹرز اس وقت ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آئس کریم کھانی ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. پھر زیادہ آئس کریم کھاتے ہیں تو پھر گلا دوبارہ خراب ہونے لگتا ہے. اور ہم نے سنا بچپن سے لے کر آئی تھنک اب تک بھی جو ہے میں نے یہ سنا ہے, کبھی اماں کہہ رہی ہیں کہ ٹھنڈا مت کھاؤ, کبھی کہتی ہیں اتنا کھٹا مت کھاؤ, کبھی ایسا مت کھاؤ. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہم بچے کو کیوں روکتے ہیں, ٹھنڈا پانی نہیں پیو, مکس پیو, گلا خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. کیا واقعی یہ ٹھنڈا گرم کھٹا کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں ایکسٹریم خراب ہیں. ایکسٹریم ٹھنڈا بھی نقصان دیتا ہے, ایکسٹریم گرم بھی نقصان دیتا ہے. اعتدال درمیان کی راہ سب سے اچھی راہ ہوتی ہے. زندگی میں بھی کھانے پینے میں بھی. تو کبھی کبھار آپ نے آئس کریم کھا لی یا ٹھنڈا پانی پی لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو ہیبٹ نہیں بنانی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اعتدال میں رہیں, ہلکا سا ٹھنڈا پانی پی لیں اور بہت گرم چیزیں نہ لیں. گرم چیز بھی اتنا ہی نقصان دے گی جتنا کہ آپ کو جو ہے ٹھنڈی چیزیں نقصان دیتی ہیں. بالکل, کیونکہ ہم وارم ٹیمپریچر اینیمل ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ جو ٹونسلز کا مسئلہ ہے, ٹونسل جو ہے وہ بچوں میں ہوتے ہیں, ہر بچے میں ہوتے ہیں. اور کال لے لوں جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پر؟ وعلیکم السلام, زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی زبیدہ, پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام بہت اچھا ہے. ویری نائس نیم. شوکت. جی ڈاکٹر شوکت ملک. ہاں ڈاکٹر شوکت. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹے بچے لائک 3 سال 4 سال اکثر کہتے ہیں کان میں درد ہے اور ہمیں سنائی نہیں دے رہا, تو کیا اس صورت میں ان کو گلیسرین سوڈا ڈالا جا سکتا ہے؟ 3 یا 4 سال کا بچہ.
पहला सवाल. दूसरा सवाल ये है कि साइनसिस और साइनसाइटिस, प्लीज इसको जरा डिफाइन कर दें. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. थैंक यू सो मच. देखिए जी, बच्चे के कान अगर बंद हैं तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि उस कान बंद होने का रीजन क्या है. क्योंकि बच्चों के कान नज़ले जुकाम की वजह से भी बंद हो सकते हैं और बच्चों के कान इन्फेक्शन की वजह से भी बंद हो सकते हैं और वैक्स की वजह से भी बंद हो सकते हैं. तो उसके लिए जैसे मैं बताया, कान के अंदर हम बगैर एग्जामिनेशन के कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते जब तक कि उसको एग्जामिन ना कर लें. तो हमें एग्जामिन करना होता है कि एक्चुअली कान जो बंद है वो किस वजह से बंद है. तो उस वजह को ट्रीट करना होता है तो वो मामला ठीक हो जाता है. अगर वो नजले की वजह से बंद हो रहे हैं तो वो उसके लिए दवा दे देते हैं, नजर कंट्रोल करते हैं तो कान खुल जाते हैं. अगर वैक्स है तो उस सूरत में फिर उसमें सोडाग्लिसरीन डाल के उसको नरम करके और फिर उसको साफ करना पड़ता है. एक और भी उन्होंने पूछा कि डिफरेंस, और दूसरा वो साइनस का, तो अभी हम एक्चुअली साइनस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक पे आ रहे हैं इंशाल्लाह. तो वो उसके लिए थोड़ा सा तफसील से मुझे जवाब देना पड़ेगा. जी फिर डॉक्टर साहब, अच्छा टॉन्सिल्स की हम बात कर रहे थे, पहले उसकी कर लेते हैं कि टॉन्सिल्स फिर बच्चों के निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है टॉन्सिल्स अगर हैं तो? देखिए, टॉन्सिल्स का ये है कि एक उम्र तक टॉन्सिल जो है वो आपके रहते हैं. उसके बाद वो ऐसा ऐसा उनका जब काम खत्म होता है तो श्रिंक होके खत्म हो जाते हैं. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है. अगर आप देखें तो 6-7 साल के बच्चे को मुंह खोल के देखें तो उसको आपके टॉन्सिल बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे. लेकिन जिन बच्चों के टॉन्सिल बार बार इन्फेक्शन होता है, जिनको बार बार टॉन्सिल की वजह से बुखार होता है और डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी बहुत देते हैं फिर इस पर, तो वो उनके क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं. जब एक दफा क्रॉनिक स्टेज में चले जाएं फिर उनको ऑपरेट करके निकालना होता है. चूंकि अब वो ठीक नहीं होंगे, वो उनको उसी तरह से बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, बार बार फीवर होता रहेगा, इवन बड़े होने तक उनको होता रहेगा. तो उस सूरत में उनको ऑपरेट करना पड़ता है. वरना नॉर्मली 6 से 7 साल में टॉन्सिल्स अपना काम करके खत्म हो जाते हैं. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, साइनस के बारे में थोड़ा सा हाँ, ये अभी सवाल भी इसका आ गया है. देखिए, साइनसिस जो हैं वो नाक के साइडों में चैम्बर्स हैं, एयर चैम्बर्स हैं. ठीक है, तो ये मल्टीपल साइनसिस होते हैं और ये सारे साइनसिस नाक के साथ कनेक्ट होते हैं छोटे छोटे सुराखों के जरिए. हमारे चीज के नीचे मैग्जिलरी साइनस होते हैं. हमारे फ्रंटल बोन ऊपर जो होती है इसके नीचे फ्रंटल साइनस होते हैं. दोनों आंखों के बीच में इथमाइडल साइनस होते हैं. फिर नाक के पीछे स्फेनॉइड साइनस होता है. नॉर्मली ये सारे साइनसेस जो हैं वो एयर फिल्ड होते हैं. उन सुराखों के जरिए इनमें हवा भरी होती है और इनमें इनकी सिक्रीशन भी वो सारी नाक के अंदर आती है और नाक से नीचे गिरती रहती है. ये एक नॉर्मल फंक्शन है और ये साइनसेस के जो फंक्शंस हैं उनमें बहुत सारे हैं. हमारी इवन जो रेजोनेंस है, हमारी आवाज की जो क्वालिटीज हैं उस पे भी ये इनका बहुत बड़ा हिस्सा है. हर आदमी को हम पहचान लेते हैं कि ये फलाना बंदा बोल रहा है. उसकी एक खास टिम्बर, एक खास क्वालिटी होती है आवाज में. लेकिन इन साइनसेस में अगर प्रॉब्लम हो जाए, जिसमें कि कहते हैं जी साइनोसाइटिस हो गया है जी. और साइनोसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है साइनसेस की. अच्छा, इनकी जो ओपनिंग्स हैं साइनसेस की वो बहुत छोटी है, मिलीमीटर्स में, और उनके अंदर जो इसकी एपिथेलियम है उनके ऊपर बारीक बारीक बाल हैं जो कि सिक्रीशंस को पुश करते हैं. जब इन्फेक्शन होता है तो ये बाल उनको पुश करना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है वो अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है. डॉक्टर साहब एक कॉल भी लेते हैं. जी सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम, मैं फरीन बात कर रही हूँ. प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है. डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि मेरे सर में चक्कर आता है, राइट साइड करूँ तो आता है, लेफ्ट साइड करूँ, और ये मुझे तकरीबन 20 साल से हो रहा है. मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से. फिर मैं दवा ले लेती हूँ सर के चक्कर की. ये क्यों कर होता है? क्या ठंडा खाने से होता है? और दूसरी बात है कि मेरे बेटे को बहुत छींक आती है. ये समझ में नहीं आता उसको एलर्जी है या नाक की हड्डी बढ़ गई है. और मेरे साथ दूसरा प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर साहब से पूछिएगा, मेरे कान के पिना पे गोल गोल नोड्यूल्स निकल गए जो काफी साइज से बड़े थे कि अब वो ऐसा ऐसा छोटे हो गए. वो क्या चीज है?
اور کان کیا میں ٹھنڈا کھاؤں یا دہی کھٹا تو میں کچھ نہیں کھاتی ہوں, ٹھنڈا پانی بھی بند کر دیا ہے, لیکن مجھے چکر کیوں آتی ہے؟ مجھے 20-25 سال سے آ رہے ہیں اور آج کل ابھی ہلکا سا آتا پورا سر میرا گھومتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے مجھے بتائیے. جی آپ میرا شو سنتے رہیے, پھر ڈاکٹر صاحب اس کا لائیو آپ کو جواب دیں. ٹھیک ہے. جی آپ کی ایج کیا ہے؟ سوری, ایج میرے خیال میں ایج ان کی کوئی لگ رہی ہے کہ 40 سے 50 کے بیچ میں ہوگی. خیر وہ چکر والی بات تو ہم ڈسکس کریں, ڈاکٹر صاحب چھوٹا چھوٹا سا کر کے جلدی سے ان کا جواب دے دیجیے تاکہ ہم. جی دیکھیے, آپ کے جو چکر جو آپ کے 20 سال سے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ کرونک مسئلہ ہے. تو یہ اس میں جو ایکسرسائز ہم نے بتائی تھی شروع میں, اس ایکسرسائز سے آپ کے چکر ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے پراپرلی آپ کو ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا, اور اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے پھر 1-2 ٹیسٹ بھی کرانے پڑیں گے. تو کسی وقت بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر لیں یا کسی بھی ENT سرجن سے کنٹیکٹ کر لیں. تو وہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کچھ لمبے عرصے کے لیے دوائیاں لینی پڑیں گی, چکر آپ کے ختم ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا ان کے بچے کو بہت چھینکیں آتی ہیں سائنس. وہ تو دیکھیں چھینکیں الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں, ناک کی ہڈی کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو الرجی کو میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک کرتے ہیں تو کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھٹا یہ سب کچھ بھی کھانا چھوڑ دیا جسٹ بیکاز اس کی وجہ سے. کھٹا ٹھنڈا تو ویسے بھی ڈائٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی کبھار میں کوئی ہر چیز باتیں, نارملی ڈائٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری لاسٹ پارٹ ختم ہوگی, تو آگے بڑھ جائیں گلے اور اس کی طرف. سائنسز کا نہیں, سائنس ابھی سائنس کو میں تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ سائنس کے جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو سائنس کے اندر جو ہوا ہے وہ جیسے کان میں تھا, اس میں بھی ہوا جو ہے ایبزارب ہو جاتی ہے اور وہاں بھی نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سیکریشن جمع ہوتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے, اور اس سے بڑا سیویئر ہیڈیک ہوتا ہے. اچھا, سائنوسائٹس آپ ٹریٹ کریں, ایکیوٹ ہوتا ہے, سیٹل ہو جاتا ہے, لیکن یہی سائنوسائٹس جب کرونک اسٹیج میں چلا جائے, جب انفلیمیشن آپ کا کرونک اسٹیج میں چلا جائے, تو پھر وہ میڈیسن سے سیٹل نہیں ہوتا, پھر اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, آپریشن کے لیے اس میں سمپل سی بات ہے کہ بیسیکلی چونکہ وہ بلاک ہیں سائنسز, وہ نارملی جو ایریٹ ہونا چاہیے, جس طرح سے ان کو نارملی ڈرین ہونا چاہیے, وہ ڈرین نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں 2 فنکشن ان کے دینے ہوتے ہیں, ایک ان کو ہمیں ایریٹ کرنا ہوتا ہے, ایک ان کو ہمیں ڈرینیج پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو ان کے جو ہولز ہیں جو ناک میں کھلتے ہیں, ان کو اس آپریشن کے ذریعے وائڈ کر دیتے ہیں, چوڑا کر دیتے ہیں, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل اینڈوسکوپک سائنس سرجری. اوکے فائن, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ان دونوں کو ٹاپکس کو تو اچھے سے کور کر لیا. اب اس کا تیسرا حصہ یعنی گلا, اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ ہماری بہت ساری سوشل بیماریاں ہی کہہ دیں لوگوں کو, جو گندی عادتیں ہیں, جیسے کہ پان کھانا, تمباکو والا پان کھانا, سگریٹ نوشی, بیڑی, گٹکا, ماوا, یہ تمام چھالیاں وغیرہ, یہ یقیناً کیا ان کے نقصانات ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اور جو لوگ بہت عرصے سے گٹکا اور چھالیاں کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد جو دیکھا گیا ہے لوگوں میں کہ ان کا منہ کھلنا کم ہو جاتا ہے, جس سے ہم سمبیوکس فائبروسس بھی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے پلیز, سامعین ہمارے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ منہ کا کینسر جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں ایپیڈیمک ہے, جس طرح کورونا ایپیڈیمک ہے, یہ منہ کا کینسر بھی ایپیڈیمک ہے. بالکل. جب میں نے اپنی پریکٹس شروع کی تھی آج سے 40 سال پہلے, تو منہ کا کینسر مجھے کہیں نظر نہیں آتا تھا. کبھی مہینوں میں جا کے کوئی 1 آدھ کینسر کا مریض آتا تھا. اور جب سے یہ ماوا, گٹکا اور یہ پتہ نہیں کیا کہ الٹی سیدھی چیزیں جو شروع ہوئی ہیں, اور ہمارے لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ کھانا شروع کیا ہے, اب یقین کریں ہر OPD میں کینسر کا پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے. اور میجورٹی ان میں جو ہے وہ ینگس ہوتے ہیں, 15 سال سے 30 سال کے درمیان کے بچے, جو کہ منہ کے اندر بہت بڑا کینسر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ صرف اگر چھالیاں کھاتے ہیں تو چھالیے میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ منہ میں ریئیکشن کرتے ہیں, جس سے آپ کے منہ کے جو گلابی ریشے ہیں
جو کہ اسٹریچ ہو سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں فائبرس ٹیشو میں جو کہ وائٹ ریشے ہوتے ہیں. تو جتنے وائٹ ریشے آپ کے منہ میں بڑھیں گے اتنا آپ کا منہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور الٹیمیٹلی میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کا منہ بالکل بند ہے جو کہ منہ کھول ہی نہیں سکتے اور وہ صرف لیکوڈ ڈائٹ پہ. یہی گٹھالیاں اور یہ چھالیاں کی ان کی وجہ سے. تو یہ والا جو فائبروسس ہو جاتا ہے کہ یہ پری کینسر سے کینسر پری کینسر سے ہی ہے. اس کے بعد کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور میں تو یقیناً میں آپ کو بتا دوں کہ میں تنگ پڑ گیا ہوں کینسر سرجری کر کر کے. 8 سے 10 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے, بہت ٹائرنگ ہوتی ہے, اور اس کے باوجود آپ میکسیمم ایفرٹ کر کے بھی آپ 50 سے 60% لوگوں کو اس سے نجات دے سکتے ہیں. باقی جو ہے ان کو پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. باقی میں یہ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. 25 سال 30 سال کے بچے کینسر سے مرے, ان کے بوڑھے ماں باپ ان کے جنازے اٹھائیں, اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر ایک نشہ ہے جس کے لیے ہمارے مذہب نے منع کیا ہے, ہر قسم کے نشے سے منع کیا ہے, اور ہمارے اتنا کامن ہے کہ اس کو لوگ جو ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. دھڑ دھڑ کھائے چلے جا رہے ہیں, دھڑ دھڑ کھائے چلے جا رہے ہیں. اور آتے بھی کب ہیں ہمارے پاس لیٹ اسٹیج میں, ارلی اسٹیج میں نہیں آتے. حالانکہ منہ سامنے پڑا ہوا ہے, منہ کھول کے وہ منہ بھی کھولیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ منہ کے اندر کچھ ہے. ہاں, کبھی کبھی آپ اپنی منہ کی جو کی ایکسرسائز کریں تو آپ کو کبھی ویسے بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں جو آپ کا کم تو نہیں کھل رہا. تو اس کے باوجود جو ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو تیسری اور چوتھی اسٹیج میں آتے ہیں. بھائی کیوں اتنی دیر سے آئے؟ جی وہ فلاں حکیم کا علاج کرا رہے تھے, فلاں جو ہے اس سے جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھایا تھا, فلاں جگہ جا کے ہم نے مٹی کھائی تھی, اور پھر ہمیں ڈر لگ رہا تھا. اور اب یہ حالت ہو گئی کہ اب سرجری کی ضرورت پڑ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی ہم ان تمام باوجود, ان تمام خطرناک بیماریوں کے باوجود یہ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے, اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ اس پہ کچھ کرنا چاہتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہماری گورنمنٹ کا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ سنسیئر ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. اور خود ہم اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں, ہم خود ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. بالکل. اور ہم خود اپنی صحت سے ہی اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, تو ہم باقی لوگوں کی کیا بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تھر پارکر سے ایک میسج ہے, اور وہ آپ کو دعائیں دینے کے ہمیشہ آپ خوش رہیے ڈاکٹر صاحب. آمین. اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں درد ہے اور پیپ آتی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب سے امام ہاسپٹل میں, ڈاکٹر صاحب ٹائمنگ بھی بتا دیجیے تاکہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی آ کے اس وقت آنا چاہے. دیکھیے ہاشمانی ہاسپٹل میں تو میں آج کل جو کورونا کی وجہ سے ٹائمنگ بڑے ویریڈ ہو گئے, تو میں ہفتے میں 3 دن ابھی فی الحال جا رہا ہوں, اور 3 سے 4 کا ٹائم رکھا ہوا ہے, پیر بدھ اور جمعہ, اور امام میں جو ہے 8 سے 9 رات میں شام میں. صحیح. 105. اچھا, قاری محمد عامر ہیں کراچی سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, مجھے ٹونسلز ہیں اور 32 سال کا ہوں میں, تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے واقعی ٹونسل ہیں اور آپ کو بار بار ٹونسل کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے, اگر ہماری جو ایک رول ہے کہ اگر سال میں 3 دفعہ آپ کا ٹونسلز کا انفیکشن ہوتا ہے وتھ فیور, یا 5 سے 6 دفعہ وداؤٹ فیور, تو پھر آپریشن ضروری ہے. صحیح. جی کال لیتے ہیں صاحب. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم, جنید بات کر رہا ہوں. جی جنید بولیے پلیز. مجھے معلوم کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک تو میرا گلا مستقل خراب رہتا ہے, کئی سالوں سے اس کا علاج کر رہا ہوں, لیکن جب بھی دوائی کھا لیتا ہوں تو فاقہ ہو جاتا ہے, دوائی ختم ہو جاتی ہے, 10-15 دن کے بعد پھر گلا خراب ہوتا ہے. ابھی ایک ڈاکٹر کے پاس انہیں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وینٹیک کی گولی ہے رات کو ایک آیا کرو, اس سے مجھے کافی فرق ہوا ہے. 2-3 مہینے سے ابھی تک گلا خراب نہیں ہوا ہے, لیکن اس نے کہا ہے کہ جاری رکھو اس کو, تو اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. ایک گولی رات کو کھانے کا انہوں نے کہا ہے. کون سی گولی بتائی آپ نے؟ وینٹیک. اچھا دیکھیے, گلا جو خراب ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو نزلہ زکام ہے اور پیچھے سے سیکریشن آپ کے گلے کے اوپر ٹپک رہی ہیں, اس سے بھی گلا خراب ہوتا ہے, یا آپ کو تھوڑا سا معدے کے اندر مسئلہ ہے, وہ سیکریشن اگر اوپر آ رہی ہیں اس سے بھی گلا خراب ہوتا ہے.
آپ کے دانتوں میں کوئی انفیکشن ہے اس سے بھی گلا خراب ہو سکتا ہے. اور اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں, ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں یا اس ٹائپ کی چیزیں لے رہے ہیں, اس سے بھی گلا خراب ہوتا ہے. تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا پلیز معاف کیجیے گا مجھے. یہ وہ ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں اکثر کہ آپ کے نزلہ جو ہے نا ناک سے وہ حلق میں اتر رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے. اور باقی میں پرہیز کے اعتبار سے تو بہت پرہیز کرتا ہوں, بالکل گرم پانی پیتا ہو, ٹھنڈا نہیں پیتا ہو, کھٹی چیزیں نہیں کھاتا ہو, انتہائی احتیاط کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی خراب رہتا ہے. لیکن پیچھے کی وجہ سے جو گلے میں جو اتر رہا ہے نا, گلے میں وہ ٹھہر جاتا ہے, اس کی وجہ سے میرا خراب ہوتا ہے. اس میں آپ سائنس کا ایکس رے بھی کروا کے ایک نظر دکھا دیجیے گا, تاکہ وہ آپ کے سائنسز میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی سیٹل کر سکیں. اور آپ کے گلے کا کبھی تفصیلی معائنہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہوپ فلی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سر میں تھوڑا بلائنڈ بھی ہوں, آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. میں امام اسپتال یہ کہاں پہ ہے, یہ ذرا یہ نارتھ احمد آباد 5 اسٹرکچر. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے شو ہمارا, ڈاکٹر صاحب بتا دیں. تھینک یو سو مچ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا ایک اور میسج ہے میرا. ایک لاسٹ کوشچن ہے, زین ہی ہے, کیا نزلہ اور زکام کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ہمیں کروانا چاہیے یا پھر صرف پرہیز کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ مس امبر, آئی ول ویٹ فار یور نیکسٹ شو. دیکھیے, اگر الرجی ہے تو اس کو مسلسل ٹریٹمنٹ پہ رکھنا پڑے گا, تو الرجی کنٹرول رہے گی. اور اگر کسی اور وجہ سے نظر آئے تو وجہ دیکھ کے اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا, اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے ماؤتھ کینسر کی, خیر ہم نے اس پوائنٹ کو تو ڈسکس کر لیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ پری کینسر اسٹیج ہے, پھر کینسر جب ہو جاتا ہے اس پہ آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے. پھر اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا جو ساؤنڈ باکس ہوتا ہے جسے ہم لیرنکس بھی کہتے ہیں, اس کے اندر کا کینسر بہت عام ہے, اور منہ کے کینسر کے بعد شاید اسی کا ہی ایک بہت سننے میں بھی آتا ہے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیا یہ بھی کوئی کینسر ہوتا ہے اس کا بھی؟ دیکھیے, کینسر تو جسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, لپ سے لے کے اور لنگس تک کینسر کہیں بھی افیکٹ کر سکتا ہے. پہلے جب یہ ماوا گٹکا یہ سب چیزیں نہیں تھیں, چھالیاں نہیں تھی, تو اس زمانے میں لوگ اسموکنگ زیادہ کرتے تھے, ابھی بھی اسموکنگ کرتے ہیں. تو اسموکنگ سے سانس کی نالی کا اور لیرنگس کا کینسر ہوتا تھا. تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے, اگر کوئی ایسی ہے تو اس کو ایگزامن کرتے ہیں, پہلے میرر ایگزامینیشن کرتے ہیں, پھر ایک فائبر آپٹک انسٹرومنٹ آتا ہے اس سے ایگزامن کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں اگر کوئی گروتھ نظر آتی ہے تو بیپسی لیتے ہیں, پھر اس کا سی ٹی اسکین کرا کے اس کو ایسیس کرتے ہیں کہ اسی کون سی اسٹیج ہے. اب ایون پہلی اور دوسری اسٹیج اور بعض اوقات تھرڈ اسٹیج, اگر انیشیل اسٹیج پہ, ان سب کو ریڈیو تھراپی سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سب. اور اگر اس کے بعد اس کی کارٹلیج انوالو ہو گئی ہے یا وہ لیرنگس کے باہر بھی چلا گیا ہے, تو پھر آپ کو اس کا بڑا آپریشن کر کے پورا لیرنگس نکال دینا پڑتا ہے اس صورت میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کارڈ کا فالج کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی فالج کا اٹیک ہوتا ہے؟ کارڈ جو ہے وہ 2 کارڈز ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں, جو ہماری آواز بنتی ہے, اور وہ کارڈ مکمل طور پہ جب ملتی ہیں تو ہماری نارمل آواز ہوتی ہے, اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آواز خراب ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات کوئی انفیکشن وائرل ہو جائے, اس کی وجہ سے بھی کارڈ کام کرنا بند کر دیتی ہے, لیکن وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ دیتے سیٹل ہو جاتی ہے. لیکن اس کی بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہیں جو کہ خطرناک بھی ہیں, جیسے آپ کے تھائرائیڈ کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو جائے, تو چونکہ یہ نرو تھائرائیڈ کے پیچھے سے گزرتی ہوئی آتی ہے تو یہ وہاں انوالو ہو سکتی ہے. بعض اوقات یہ سینے کے اندر انوالو ہو سکتی ہے نرو. تو ہمیں جب کوئی ووکل کارڈ کا پیرالائسس کا کیس آتا ہے تو ہمیں اس کو فل ایسس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے, آیا اس کے چیسٹ میں یا آپ کے اس کے تھائرائیڈ میں یا کہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, پھر وہ گریجولی سیٹل ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ اچھا کال دیتے ہیں ایک سوال سے پہلے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے, یہ جو جگر میں خون میں ہارمونیا ہوتی ہے نا,
दोबारा बोलिए प्लीज। खून के अंदर हार्मोनी होती है ना। जी जी, आप बोलिए प्लीज। जिगर में जो खून में हार्मोनी होती है, अगर ये कम हो जाए तो इसका कोई इलाज है? जिगर में देखिए, मैं तो ENT सर्जन हूँ, मैं आपको लीवर के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक, बिल्कुल। कुछ सवाल ऐसे भी हो, सारे लोग समझने के डॉक्टर है तो हर चीज का जवाब दे देगा। जैसे एक हमारे पास मैसेज भी है, उमर है, वो कहते हैं कि मेरे पेट में 2 साल से दर्द है और मुझे पेशाब भी सही नहीं आता है। उमर, इंशाल्लाह किसी और शो में आपके इस मसले का हल बताएंगे। अभी हम कान, नाक और गले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जबान का कैंसर, टंग कैंसर, ये क्या होता है, किस वजूहात की वजह से होता है? एक कॉल है, पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? जी वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ। जी अहमद, मुझे ये पूछना करना है कि माइग्रेन का दर्द क्या होता है, वो कैसे खत्म होता है? माइग्रेन का दर्द क्या होता है, कैसे खत्म होता है? अच्छा ठीक है, आप हमारा शो सुनते रहिए। देखिए, माइग्रेन जो है वो वेस्कुलर हेडेक है, और जो सर की जो वेसल्स हैं जब वो डायलेट होती हैं, इसकी वजह से होता है। और इसमें इसका एक ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो सेटल हो जाता है, और इसको रोकने के लिए मुसलसल जो है दवाइयों पे रखना पड़ता है अपने आप को। जी अहमद, अगर आप इसका जवाब और भी अच्छे से जानना चाहें तो मेरा एक लास्ट शो मैंने स्पेशली न्यूरो डिजीज पे किया था। आप यूट्यूब से हमारा लिंक उस पे उठा सकते हैं। सेहत हेल्थ फॉर एवरीवन, डॉक्टर सरवर सिद्दीकी हैं, इन्होंने पूरा इस पे डिस्कशन किया था, तो आप नेट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमर जी प्लीज। देखिए, मैं डॉक्टर साहब से ये पता करना चाह रही हूँ कि मुझे 4-5 साल से बलगम बहुत आता है। ओके। और मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई है, मुझे आराम ही नहीं आता। दूसरा, मैं जब सर्द होती हूँ ना, शैम्पू करती हूँ, तो उस दौरान मेरी आंखें बड़ी घुटी हुई रहती हैं और सारा दिन नाक वाटरी होता है। अच्छा। बस ये मेरी 2 वजह है, मगर मैं बलगम से बहुत तंग हूँ। प्लीज ये मेरा कोई इलाज बताइएगा। जी आप शो सुनते रहिए, मैं अभी लाइव डॉक्टर साहब बताता हूँ आपको। जी, ये सिक्वेशन जो है वो बहुत सारी वजूहात से हो सकती हैं। उसमें अगर जिनको एलर्जी होती है उनकी सिक्वेशन भी ज्यादा बन सकती हैं, और अगर कहीं कोई इन्फेक्शन क्रोनिक स्टेज में है तो वो उसमें भी उनकी सिक्वेशन बन सकती है। तो हमें उसकी वजह देखनी होती है, उससे कुछ 1-2 एक्सरे 1-2 टेस्ट करा के उसकी वजह जब सामने आती है तो फिर उसको इंशाल्लाह ठीक कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और शैम्पू करने के बाद इनको छींके और सब आती है, वो में भी एलर्जी हो सकती है। में भी एलर्जी आपकी देखें, आप जब शैम्पू के बाद एलर्जी है, आपको छींके आ रही, तो आपका जो डायरेक्शन है वो मेरे ख्याल एलर्जी की तरफ ज्यादा जाता है, और एलर्जी में जो है वो हमेशा सिक्वेशन चूंकि ज्यादा बनती हैं तो आपको हो सकता है बलगम ज्यादा महसूस होता हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जबान का कैंसर के बारे में मैं जी, जुबान का कैंसर की वजूहत वही हैं जो कि मुंह के अंदर बाकी कैंसर के जो चीक कैंसर की होती हैं, रीजन वही है, वही पान, छालिया, गुटखा, ये सारी चीजें। अब टंग में ये होता है कि ये टंग बड़ी मोबाइल है, मुसलसल चीक तो इतना मूव नहीं करते, लेकिन टंग मोबाइल होती है बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से टंग का कैंसर गर्दन में बहुत जल्दी उतरता है, और गर्दन में गुठलियां जल्दी आती हैं। तो टंग का जब कैंसर होता है तो इसमें वही बायोप्सी लेके हमें कंफर्म करना होता है, और फिर इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आधी जुबान तक है कैंसर, इसके अलामात क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? मुंह में रसौली होती है, आप मुंह खोलें आपको सामने रसौली नजर आएगी। नॉर्मली साइड पे होता है, किसी एक साइड पे। डॉक्टर साहब, मैं एक सॉरी कॉल भी ले लूँ, ये जरूरी कॉल्स होती हैं। जी अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम जी, मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जोर से बात कीजिए। मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ जी। आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए मुनव्वर साहब। कट के रहें जी, आप रसौली नजर आने तो ये जुबान का कैंसर है। इसमें हमें जब कैंसर निकालते हैं तो हमें 1.5 सेंटीमीटर सेफ मार्जिन लेना होता है। तो अगर जुबान में हमें इतना मार्जिन मिलता है तो हम ऑपरेट करते हैं। तो ये कि इनिशियल स्टेज पे आते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी होती है, लेट आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान बोल रहा हूँ। जी बोलिए इरफान।
میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ کچھ ابھی 2-3 مہینوں کے جو یہ ناک ہے نا، ناک سے جو مطلب خوشبو وغیرہ آتی تھی، جیسے اس کو محسوس کرنے یا کسی چیز کی مہک، وہ ختم ہو گئی میری. اچھا، جو مہک ہے سونگنے کی صلاحیت، کسی چیز کو محسوس کرنے یا اس کی خوشبو یا بدبو. آپ کی ناک بند ہوتی ہے یا کھلی رہتی ہے؟ کھلی رہتی ہے، مگر یہ کہ نزلہ وغیرہ جب ہوتا ہے تو وہ ناک اندر ہی حلق میں گرتا ہے. جی دیکھیں، یہ ریسنٹلی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا آپ نے، کیونکہ آج کل کورونا کا بھی ایک سمٹم یہی ہے کہ اس میں ناک کی اسمیل جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے کہ اس طرف آپ کا کوئی سمٹم تو نہیں جا رہا. اگر اس طرف نہیں جا رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کم از کم 50% چانس ہے کہ ریکوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی اینٹی سرجن کو دکھا سکتے ہیں یا میرے پاس آ سکتے ہیں، آپ امام یا آشمانی ہاسپٹل میں. جی اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور میسج ہے ہمارے پاس. جی عمران ہے فرام کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا 10 دن کا بیٹا ہے اور اس کے ناک کے رائٹ والے ہول میں کچھ گوشت سا ہے جو کہ غبارے کی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے. اونلی 10 days. ہاں نہیں تو دیکھنا پڑے گا، اس میں بغیر دیکھے تو نہیں کر سکتے. بالکل. عمران، اس کے لیے تو ان کا معائنہ کرنا پڑے گا بچے کا. تو آپ وہ چاہیں تو اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ کو پہلے دکھا دیں. بالکل، آپ پہلے اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ یا کوئی آپ کا فیملی فزیشین ہو تو ان کو دکھا دیں. بالکل. تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے آگے مزید کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اونچی آواز میں اونچا بولتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تقریریں بھی کرتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے اچانک سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک پوائنٹ آتا ہے جو بہت چیخ کے بات کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے نارمل اس پہ بھی وہ چیخ کے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا شاید سن نہیں سکتا. تو آواز خراب ہو جانا، کیا یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے ایکچولی جو اپنی آواز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بہت غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو نوڈیول ہو جاتے ہیں ووکل کارڈز کے اوپر. نارملی میں بتایا نا، دونوں کان کے اپنے آواز کے جو پردے ہیں جب تک وہ پورے نہیں ملتے اس تک جو ہے وہ آواز نہیں بنتی. تو ان کے اوپر اگر نوڈیول بن جاتے ہیں تو اس نوڈیول کی وجہ سے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز خراب ہو جاتی ہے. اوکے. اس کو پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اوکے. اچھا سامعین، ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. We will be right back after this short commercial break. ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کی صورت میں متاثرہ فرد کے لیے ابتدائی طبی امداد کے طریقے. متاثرہ شخص کو گرمی سے دور کر کے محفوظ اور ٹھنڈی جگہ پر منتقل کریں. متاثرہ شخص پر برف یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں جسم پر رکھیں اور پانی یا نمکول پلائیں. فوراً ایمبولینس بلائیں. اگر ایمبولینس پہنچنے میں تاخیر ہو تو مزید ہدایات کے لیے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال سے رجوع کریں. یہ پبلک سروس میسج ہینڈز کی جانب سے PDM سندھ، منسٹری آف فارن افیئرز نیدرلینڈز، اسٹارٹ نیٹ ورک اور ACF کے تعاون سے پیش کیا گیا. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 سے 12 سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوکت ملک ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کان، گلے اور ناک کے بارے میں، ناک کے مسئلوں کے بارے میں. کال ہے، پہلے ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. امبر میں زوبیا ہوں. جی زوبیا. ہاں، ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کان کے پردے میں سوراخ ہیں. تو آج کل تو میں جان نہیں سک رہی ہوں خود اپنی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب اکثر جو ہے نا ابھی 1 مہینے سے اچانک دونوں کانوں میں سے نا شوں 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 کر کے نا آواز آتی ہے. جی جی. اچھا، اور یہ بھی مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کون سی دوائیں استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے جی، کان کے پردے میں جو سوراخ ہے
اگر تو اس کو آپریٹ کرانا ہے تو آپریٹ کرا دیں تو وہ سوراخ بند ہو جائے گا آپریشن کے ذریعے، جس کو ہم ٹیمپینوپلاسٹی کہتے ہیں، گراف کر دیتے ہیں کان کو. اور اگر ابھی آپ نے آپریٹ نہیں کرانا تو آپ اس کو احتیاط کرتی رہیے، کان کو پانی سے بچاتی رہیے جو کہ بہت ضروری ہے، اور کھٹا ٹھنڈا بالکل بند رکھیے گا. نہاتے ہوئے آپ کو خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے کہ بہت اچھی طرح سے کان کو بند کر کے کہ پانی کا کوئی ڈراپ کان کے اندر نہ جا سکے. یہ ضروری ہوتا ہے چونکہ جب پانی جاتا ہے تو پھر کان بہنا شروع ہوتا ہے. اور جو آپ کے کانوں میں شور ہے وہ جب کان تھوڑے سے اندر سے نروز ویک ہونا شروع ہوتی ہیں تو کانوں میں شور پیدا ہوتا ہے. تو اس شور کے لیے انیشلی میڈیسن دیتے ہیں. اگر میڈیسن سے نہیں سیٹل ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ کان کا آلہ لگانا پڑتا ہے. اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آلہ لگاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اونچی آواز، جو آواز بدل جانا، اس پہ آپ بتائیں. جی ووکل نوڈیول بن جاتے ہیں جو آواز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس میں جیسے ٹیچرز ہیں، ہاکرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چونکہ ان کا آواز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ووکل کارڈ کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے نوڈیول بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان نوڈیول کو آپریشن کر کے نکال دیں، آواز نارمل ہو جاتی ہے. لیکن ان کو انسٹرکشن دینی ہوتی ہے کہ اب انف از انف، اب زیادہ نہ چلائیں، آہستہ بولیں، جو بات آرام سے سمجھائی جا سکتی ہے. سیکھنے کا فائدہ. جب آپ مائک کے پاس ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کے بھی کان میں بول رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات. تو اسے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اچھا، ایک اور سوال ہے. توحید خان ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے تو بہت زیادہ خراٹے مارتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے پلیز. یہ بھی کیا اس میں آتا ہے خراٹے دینا؟ ENT کے میں ڈسکشن. عمر کیا بتائیے انہوں نے؟ عمر نہیں لکھی، بس انہوں نے یہ لکھا. اگر آپ میرا شو سن رہے تو عمر بھی کیا ہے وہ بھی میسج کر دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں خراٹے جو ہیں وہ آتے ہیں، ایک تو جو لوگ بہت اوور ویٹ ہوتے ہیں. اوور ویٹ. اوکے، اوور ویٹ. جو اوور ویٹ ہوتے ہیں ان کو خراٹے زیادہ آتے ہیں. اچھا. اور یہ خراٹے جب بڑھ جاتے ہیں تو ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیپ ایپنیا، جس میں سوتے ہوئے سانس بند ہو جاتا ہے اور بار بار بند ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے ہارٹ کے اوپر، آپ کے لنگس کے اوپر پریشر پڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے جسم میں آکسیجن سیچوریشن نیند کے دوران بہت کم ہوتی رہتی ہے. جب آپ کا سانس بند ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کئی سیکنڈز کے لیے بند ہوتا ہے، پھر آپ سانس لیتے ہیں، پھر بند ہوتا ہے، پھر سانس لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے باقاعدہ پھر سلیپ اسٹڈی کرائی جاتی ہے، اور سلیپ اسٹڈی کرا کے اس کی جو انٹینسٹی ہے، سیویرٹی ہے، وہ دیکھنی ہوتی ہے. پھر اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. بعض اوقات اس میں کچھ سرجیکل پروسیجر ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ اس سے مشین آتی ہے جس کو ہم سی پیپ کہتے ہیں، وہ مشین کے ساتھ پھر سونا پڑتا ہے ان کو. اچھا. وہ مشین ان کو سانس دلاتی ہے. وہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے منہ میں غدود ہوتے ہیں جسے ہم سلائیوری گلینڈز بھی کہتے ہیں، کیا یہ بھی ENT کے ہی شعبے میں آتا ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے اس میں بھی کچھ بتائیں. دیکھیے سلیوری گلینڈ، میں کال لے لوں پہلے. ہاں شو. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، محمد بات کر رہا ہوں میں سرپرکل سے. جی بولیے پلیز. اچھا، تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے کو کانوں کا مسئلہ، آواز کم آتی ہے تقریباً 3-4 سال سے. ٹھیک ہے، 3-4 سال سے کانوں میں آواز کم آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ہاں، آواز نہیں آتی ہے. تو آواز تو ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے کر لیتا ہوں ایڈجسٹمنٹ، آلہ بھی لگایا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے سر چکر بھی شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا؟ یہ سر کا درد اور سر چکرانا. سر کا درد. اچھا دیکھیے، آپ نے اگر 5-6 مہینے ہو گئے. ہاں، آپ کے کان کمزور ہو گئے ہیں اور آپ آلہ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چکر شروع ہے، چکر کے لیے تو میڈیسن دے سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا سر، یہ میڈیسن جب ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، وقتی طور پہ نہیں، وہ تھوڑا سا لمبے دنوں تک دوا لینی ہوتی ہے. وہ 2-4 دن لینے والا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ کئی مہینوں تک دوا لیتے ہیں تو پھر گریجولی سیٹل ہو جاتا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اوکے جی ڈاکٹر صاحب گلینڈز سلیوری گلینڈز جی سلیوری گلینڈ جو ہے یہ ہمارے سلائیوا بناتے ہیں. ان کے بغیر تو سمجھ لیجیے آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے. جن کا منہ ڈرائی ہوتا ہے وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے. چونکہ آپ منہ میں جب کوئی بھی نوالے لیتے ہیں تو وہ منہ کے سلائیوا کے ساتھ مل کے وہ سافٹ ہوتا ہے اور پھر اندر جاتا ہے. تو ہمارے سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں ایک تو کان کے سامنے کی طرف پیروٹیڈ گلینڈ ہوتے ہیں, پھر جبڑے کے نیچے جو ہے وہ سب لنگول گلینڈز ہوتے ہیں, سب مینڈیبولر گلینڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی منہ میں سلائیوا سیکریٹ کرتے رہتے ہیں. اور اگر 24 گھنٹے کا لگایا جائے تو ہمارے منہ میں کئی لیٹر سلائیوا بنتا ہے جو ہم سویلو کرتے رہتے ہیں اور یہ ری سائیکل ہوتا رہتا ہے. اب اس میں نارملی تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھار جو آپ کا پیروٹیڈ گلینڈ ہے جو کان کے سامنے ہے اس میں جو ہے وہ ٹیومر ہو سکتا ہے. وہ ٹیومر بنائن بھی ہو سکتا ہے اور میلیگننٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو اس کو جی بالکل اس طرح سے سب مینڈیبولر گلینڈ جو ہے اس میں بھی ٹیومر ہو سکتا ہے, لیکن سب مینڈیبولر گلینڈ کے اندر پتھری بھی ہو سکتی ہے. جو کڈنی میں جس طرح پتھری بنتی ہے تو سب مینڈیبولر گلینڈ کے اندر بھی پتھری ہوتی ہے جو اس کی ڈکٹ ہے اس کو بلاک کر دیتی ہے. تو اس سے ایک تو بہت تکلیف ہوتی ہے, پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو نیچے سے جبڑے کے نیچے سے وہ پورا گلینڈ سویل اپ کر جاتا ہے, کیونکہ سیکریشن جو بن رہی ہے وہ منہ میں نہیں آ پاتی, تو بھی وہ پتھری نکالنی پڑتی ہے, تو پھر وہ جا کے نارمل ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ٹوٹتی ہے وہ ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جسے ہم شاید کارٹلیج بھی کہتے ہیں, اور اس میں کبھی کبھی ناک سوج جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. کیا یہ ہڈی واقعی کیا مطلب اس میں کوئی اور ٹریٹمنٹ سے صحیح ہو جاتی ہے, ہر حال میں سرجری کرانی پڑتی ہے؟ نہیں دیکھیے, اگر ناک کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اور آپ کی ناک کی ہڈی کی شیپ چینج ہو گئی ہے تو ریپلیس کرنی ہوتی ہے امیڈیٹلی. ود ان 10 days اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو جس ایب نارمل پوزیشن میں وہ فریکچر ہو چکا ہے وہ وہیں جم جائے گی اور ساری عمر آپ کی ناک کی ہڈی جو ہے پھر وہ اسی بدصورت شکل میں رہے گی. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور میسج ہے, رفیق ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کانوں میں عجیب سے ساؤنڈز آتے ہیں اور نائٹ کے ٹائم میں پورے ہیڈ میں ایک وائبریشن سے شروع ہو جاتی ہے اور میری ایج 42 ایئرس ہے, پلیز اس کا کوئی سولوشن بتا دیں. جی اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنا ہیئرنگ ٹیسٹ کروا کے کہ آپ کی سماعت کیسی ہے, اس میں نب آپ کی کتنی ویک ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. پہلے وہ آپ کر کے پھر کسی اور کنسلٹ کر لیجیے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں. لیکن یہ قابل علاج ہے, اس میں انشاءاللہ پریشان اور بہتری ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسا سوال ہے شاید یہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہو, لیکن میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جیسے کان, ناک, گلا بظاہر تو یہ ہمارے ایک انٹرنل اعضاء ہیں, اور لیکن کان اور اسپیشلی ناک اس کا ہماری جسمانی خوبصورتی سے بھی بہت تعلق ہے. ڈیفینیٹلی بالکل ہے. اور کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت کھڑی سی ناک ہے آپ کی, ٹھیک ہے, تو کیا اس کی ساخت کے حوالے سے کاسمیٹک سرجریز بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. کیا رول ہے اس کے اندر, اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ یہ کیسا ایسا فیل ہوتا ہے کہ آواز تو ہم ظاہر ہے یہ ہم اس کی سرجری تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک موٹا اور بھدا سے آدمی کی خوبصورت سی آواز نکل رہی ہو, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آواز تو الگ مسئلہ, لیکن ناک جو ہے اس میں رائنوپلاسٹی ہوتی ہے. اچھا. اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ان کی ناک چوڑی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہیں ان کی ناک کے اوپر ایک ہمپ ہوتا ہے, بالکل کئیوں کی چوٹ کی وجہ سے ناک دب جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اب لوگ اپنی پسند سے ناک کی شیپ چینج کراتے ہیں. اچھا. تو یہ کاسمیٹک سرجری اب ہو رہی ہیں اور بہت اچھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ بڑا ٹیڈیس جاب ہے کیونکہ یہ بھی سرجری کوئی ایک 10-15 منٹ کی سرجری نہیں ہے, کم از کم 3 گھنٹے کی سرجری ہے. پورے ناک کو کھول کے ایک ایک چیز کو ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے.
بالکل آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ایڈجسٹمنٹ کریں. لیکن اگر ایسی آپ کی ناک ہے جو کہ بہت آپ کے چہرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو ضرور کرائیں, اس سے کہ اس سے آپ کی پرسنالٹی میں اتنا بڑا چینج آتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے, ویری ٹرو ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کیا کیا اب سائنس ہمیں کیا کیا کروانے پر مجبور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور آخری سوال, بس چند لمحے. ہیڈ اینڈ نیک سرجن, ENT کے سرجن کو ہم ہیڈ اینڈ نیک بھی کہتے ہیں, تو کیوں کہتے ہیں؟ کیا کوئی اور بھی جسم کا حصہ اس میں آتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, گردن سے اوپر آنکھ اور برین کے علاوہ وہ سب ENT سرجن کے پاس ہے. اوکے, تو ہمارا ڈومین جو ہے وہ کافی بڑا ہے. بس ایون اب ENT سرجن جو ہے تھائرائڈ سرجری بھی میجورٹی ENT سرجن ہی کرتے ہیں, پہلے جنرل سرجن کرتے تھے. اب تھائرائڈ سرجری بھی کرتے ہیں. پھر جب یہ جو کینسر ہوتے ہیں, منہ کا کینسر ہے, اس میں صرف ہم منہ کا کینسر نہیں نکالتے, ہم پوری گردن کھولتے ہیں اور گردن کے سارے لیولز پہ ساری گٹھلیاں ہیں ان کو صاف کرتے ہیں. اوپر تک ہم نیچے کے گلینڈ بھی نکال دیتے ہیں, سمنڈو گلینڈ بھی نکال دیتے ہیں, اور جتنی گٹھلیاں لیول 1, 2, 3, 4, 5 وہ ساری گٹھلیاں نکالتے ہیں. تو ہم پوری گردن کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اس کے منہ کے علاوہ. صحیح, ٹھیک. زین, میں نے آپ کی اس بات کا جواب ڈاکٹر صاحب سے آلریڈی پوچھ کے دے دیا تھا کہ ہمیں ناک کے بال کاٹنے چاہیے کہ نہیں. انہوں نے بالکل بتایا کہ یہ ہمارا ایز اے فلٹر ہمارا کام دیتے ہیں, تو اس کو اندر تک نہ کاٹیں تو بہتر ہے. اور باقی DNS کا بھی آپ نے بتا دیا تھا, تو اگر آپ نے اب مزید اس کی آپ کو YouTube پہ ریکارڈنگ انشاءاللہ کچھ دنوں میں مل جائے گی, تو آپ پورا شو پھر آرام سے اس کو سن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ہاٹ FM 105 کو دیا. کچھ آخری بات, کیسا لگا آپ کو شو میں آ کے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کیسا میڈیم ہو سکتا ہے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے؟ دیکھیے, میڈیا پہلے تو ہم اگر اپنی بات کریں, ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم ایک آدمی سے ملتے ہیں, ہم اس ایک آدمی کو اپنی بات سمجھاتے ہیں. لیکن اس کے تھرو پتہ نہیں اس وقت لاکھوں لوگ سن رہے ہوں, اور ان لاکھوں لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کو نہ صرف ان کی بیماری کے متعلق بتا رہے ہیں, بلکہ ان کو ایک آگاہی جنرل, جیسے کہ وہ پورا پروگرام جب سن رہے ہیں تو بہت ساری بیماریوں کے متعلق ان کو پتہ چل رہا ہے. وہ ایک بیماری نہیں سمجھ رہے, وہ بہت ساری بیماریاں سمجھ رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے آگے فیوچر میں بھی کام آتی ہیں. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور یہ میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں, یہ اس قوم کے لیے, اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا آپ کی طرف سے ہدیہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے آج کا شو سنا, اس کا بہت شکریہ. اس دنیا میں جتنا اہم آپ کا عمل ہے, اس سے کہیں زیادہ اہم آپ کی سوچنے کا انداز ہے. زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے. جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں, اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا. ہم سب اس وقت کووڈ-19 کی ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہیں. مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی سامعین. ہر وقت بدل جاتا ہے, ہر چیز عارضی ہوتی ہے. کسی مشکل وقت میں خود کو ہلکا نہیں کریں, بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں. بہتری آپ کی منتظر ہے. انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے آپ کو اس کووڈ-19 سے بچا کے رکھیے, اور ساری تدابیر کرتے رہیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے ڈاکٹر کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.